अस्सलाम वालेकुम डियर लिसनर्स, वेलकम टू चैनल कलम और मोहब्बत। मैं हूं आपकी होस्ट फायज़ा और आज का हमारा नावल है मोहे पिया बेदर्दी, जिसकी राइटर है मीमई। नावल को स्टार्ट करने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को प्रेस करना काइंडली ना भूलिएगा। अब चलते हैं एपिसोड 4 की जानिब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ आरा गमो गुस्से से पागल हो रही थी। इतने दिन गुजर चुके थे मगर अरमिश का कहीं पता ही नहीं चल पा रहा था। जहन भी मारा मारा फिर रहा था। पुलिस भी ढूंढ रही थी। अभी तो जहाँ आरा का शोहर इस सबसे लाइलम था, क्योंकि वह मुल्क से बाहर था। ना जाने जब इसे इल्म होता तो क्या क़यामत आती। जैन, कुछ पता चला? वह लाउंज में दाखिल होते जैन की तरफ लपकी। नहीं मम्मा, वो थका हारा आया था। आते ही सोफे पर गिरकर आंखें बंद कर गया। ना जाने आसमान निकल गया या ज़मीन। जिसे ढूंढ ढूंढ कर थक चुका था, पर वो न जाने कहाँ जा छुपी थी कि मिल ही ना रही थी। अब क्या होगा जैन? कैसे ढूंढेंगे हम इसे? अब इतने दिन गुजर चुके, अब तुम्हारे डैडी भी आने वाले हैं। वो सर हाथों में गिराकर बैठ गई थी। मैं ढूंढ लूँगा उसे। हाँ ढूंढ लूँगा ज़रूर मैं। वो आंखें मसलता कोट कंधे पर डालकर अपने कमरे की तरफ बढ़ गया। वो तैश में इसके कमरे की तरफ बढ़ा। अपने गुस्से में वो ये भी भूल चुका था किसी के कमरे में जाने से पहले दरवाज़ा नॉक किया जाता है। वो दरवाजे का हैंडल पकड़कर एकदम दरवाज़ा खोलकर सामने नजर आते मंजर पर इसकी नज़रें जैसे ठहर सी गई थी। वो दुश्मने जहाँ हल्की नीली प्लाजो पैंट और सफ़ेद टी शर्ट पहने हुए थी, वो बिल्कुल ऐसी ही ड्रेसिंग इसकी बेटी ने की हुई थी। मोमल ने कमर के दाएं तरफ मिनाहल को उठा रखा था, जिसका एक हाथ मिनाहल के गिर्द मजबूती से इसे पकड़े हुए था, जबकि दूसरे हाथ में इसका मोबाइल मौजूद था, जिससे वो दोनों सेल्फियां लेने में मसरूफ़ थी। इसे तो अपनी बेटी पर हैरत हो रही थी, जो चूंच राँक किए बगैर बहुत मज़े से प्यारे प्यारे पोज दे रही थी। उफ, ये लड़की मेरी मासूम बेटी को बिगाड़ रही है। वो मोमल की हसीन सूरत देखता बरबरा कर रह गया, जबकि इसकी बालों के आबशार पर नज़र पड़ते बासम का दिल फिर से बेखुद होने लगा। लंबे बाल तो हमेशा से ही बासम अफरीदी की कमज़ोरी रहे थे, और सामने मौजूद मोमल अफरीदी इसकी नफ़रत का प्रचार करने के बावजूद बासम अफरीदी की दिली ख्वाहिश को अपने वजूद का हिस्सा बनाए खड़ी थी। चीज़ा ट्रू पेंसिल। बासम अफरीदी के दिल ने फिर से सरगोशी की थी, पर वो डपट कर दिल नामी फसादी को खामोश करवा गया। नज़रें घुमाते मिनाहल की नज़र इस पर पड़ी तो चहचहा उठी। पापा पापा की पुकार पर मोमल आंखें घुमा कर रह गई। मीनू मेरी जान, मेरा इतना सारा प्यार काफ़ी नहीं क्या जो तुमने अपने ट्राइकोला पापा को याद कर रही हो? हाँ, इसलिए ना, ताकि वह अपनी सुरख आंखें और मुंह से आग निकाल कर मुझे पसंद कर दें। वो मसने गुस्से से घूरती हुई बोली तो मीनू खलखला कर हंस दी, जैसे इसने इसकी बात को बहुत एंजॉय किया हो। तक दरवाजे के पास खड़े बासम अफरीदी का मुंह हैरत से खुले का खुला रह गया, तो मुठियाँ भींचता लंबे लंबे डगमगता इसके सर पर पहुंच गया। तो मैं ट्राई कर रहा हूँ, वो भी आग उगलने वाला। इंटरेस्टिंग, वेरी इंटरेस्टिंग। इसके सर्द आवाज़ अपने बिल्कुल नज़दीक महसूस करती मोमल का रंग एकदम बदला था। जी, इसके सवाल का लफ्ज़ को इकरार समझते बासम का मीटर एकदम ही शार्ट हुआ था। इसके हाथ से मनाहल को लेता ज़मीन पर उतार गया। जाओ मेरी जान, चाचू से चॉकलेट लेकर आओ, बुलाए हैं आपके लिए। चॉकलेट मिलने की खुशी में वह सब कुछ बोलती खुशी से बाहर की तरफ आ गई। इसकी यूं बेवफाई पर मोमल बेचारगी से मुँह बनाकर रह गई। बासम का ध्यान कमरे से निकलती मनाहिल पर पाते वो तेज़ी से बाथरूम की तरफ बढ़ने लगी, पर इससे भी ज़्यादा तेज़ी से बासम अफरीदी से अपनी तरफ खींच गया। इसके एकदम झटका देने पर इसने इसकी सीने पर हाथ जमाए बामुश्किल खुद को इसके कशादा सीने से टकराने से रोका। दिल के धड़कन रफ्तार पकड़ चुकी थी। धड़कनों ने उदम ही मचा दिया था। अब बताओ क्या कह रही थी मुझे तुम? सख्त नजरें इसके चेहरे पर गाड़े खड़ा था। कुछ भी तो नहीं। हाँ, याद आया, मैं आपकी तारीफ कर रही थी। गड़बड़ा कर बोलती वो आकर में होठों को ज़बरदस्ती मुस्कुराहट में डाल गई। हाँ, झूठ बोलना तो तुम्हारा महबूब मशगला है। क्यों, सही कह रहा हो ना? इसकी तन से भरपूर बात पर बहुत भी टूटी थी। जानती थी इसकी मोहब्बत की करार को झूठा कह रहा है। बासम जानता था कभी वो जवाब देगी कि नहीं। इसने बासम से कभी झूठ नहीं बोला था। जी सही पहचाना आपने, बिल्कुल नादान थी ना, कुछ भी बोल देती थी जज्बात में आकर। अचकाना जज्बात, दिल का दर्द को छुपाती होंठों पर मुस्कान सजाए बोली तो इस कदर गाड़ी बाहर से बुलबुला उठा। इससे पहले कि वो कोई जवाब देता, दरवाजे पर होने वाली दस्तक ने दोनों का ध्यान अपनी तरफ समेटा।
مومل بیوی، لیجیے فرحان صاحب آ چکے ہیں۔ چھوٹی بیوی کہہ رہی ہیں ان کے ساتھ لنچ پر جانے کے لیے، اگر آپ تیار ہو چکی ہیں تو نیچے آ جائیں، وہ انتظار کر رہے ہیں۔ ملازمہ اپنی آفریدی کا پیغام دے کر وہاں سے چلی گئی، جبکہ مومل ایک دم کچھ سوچتی اپنا بازو اس کی گرفت سے چھڑوا گئی۔ سوری، آپ سے مزید بات نہیں کر سکتی کیونکہ مجھے اپنے ہسبینڈ ٹوبی کے ساتھ لنچ پر جانا ہے۔ دل جلاتی مسکان سمیت گویا ہوتی شیشے کی طرف متوجہ ہوئی تو دل کیا زمین پھٹے اور اس میں سما جائے۔ وہ تب سے اس کے حلیے میں باسم کے سامنے کھڑی تھی، شرم سے زمین میں گرتی وہ بھاگتی باتھ روم میں بند ہوئی، جبکہ اس کی آخری بات پر اس کا خون کھول اٹھا۔ غصے سے بناتا وہ کمرے سے نکل گیا۔ اب اس کا رخ ڈرائنگ روم کی طرف تھا۔ وہ فرحان سے ملتا اس کے سامنے صوفے پر ٹانگ جما کر بیٹھا تھا۔ اسی لیے فرحان نامی بلا سے اچھی وائبس نہیں آ رہی تھی۔ پتہ نہیں اس کے گھر والے اس قدر ماڈرن کیوں ہو گئے تھے کہ اکیلی جوان لڑکی کو ایک انجان مرد کے ساتھ بیچ رہے تھے۔ بے شک دونوں کا رشتہ طے ہو چکا تھا، پر فرحان کو وہ اتنی اچھی طرح بھی نہ جانتے تھے کہ اس کے کہنے پر اپنی بیٹی کو چپ چاپ اس کے ساتھ بیچ دیں۔ اسے رہ رہ کر اپنے گھر والوں پر غصہ آ رہا تھا، پر اس کے پاس ایسا کوئی حق محفوظ نہیں تھا جس کو روک پاتا۔ السلام علیکم۔ مومل کی آواز پر وہ چونک کر اپنے سوچوں سے باہر آتا اس کی جانب دیکھنے لگا۔ کچے پیلے رنگ کی لانگ شرٹ اور کیپری پر ہم رنگ دوپٹہ ایک کندھے پر رکھے، لمبے بالوں کو جوڑے میں قید کیے ہلکے سے میک اپ میں وہ حسین ترین لگ رہی تھی۔ اسے دیکھتے ہی فرحان ٹرانس میں اپنی جگہ سے اٹھ کر اسے ٹکٹکی باندھ کر دیکھ رہا تھا۔ اس کی خوبصورت سراپے سے نظریں نہیں ہٹا پا رہا تھا، جسے دیکھتے ہی باسم بے چین ہونے لگا۔ وعلیکم السلام، کیسی ہیں آپ؟ اس کی پوچھیں مسکراتی ہوئی سر ہلا گئی۔ چلیں؟ اس کے پوچھنے پر وہ پھر سے سر ہلاتی باہر کی طرف بڑھ گئی تو وہ بھی باسم سے ہاتھ ملاتا اس کے پیچھے چل دیا۔ باسم اپنا ماتھا مسلتا وہیں صوفے پر بیٹھ گیا۔ اسے وہاں بیٹھے گھنٹہ ہو چکا تھا۔ دل کی حالت عجیب ہو رہی تھی، اسے یہ سب اچھا نہیں لگ رہا تھا۔ اسے سامنے سے مناہل آتی دکھائی تو اس کی آنکھیں چمک اٹھیں۔ وہ جلدی سے مناہل کو اپنی گود میں اٹھا گیا۔ پاپا، میری مما تہاں، اور ہانسی آواز میں بولی تو اس کے منہ سے مومل کے لیے مما کا لفظ سن کر نہ جانے کیوں دل درکا ضرور تھا۔ بیٹا، وہ تو میری جان کو اکیلا جہاں چھوڑ کر ایک گندے انکل کے ساتھ چلی گئی۔ اس سے توقع کے مطابق وہ زور و شور سے رونا شروع ہو چکی تھی۔ بغیر سے چپ کروائے اس نے جیب سے موبائل نکال کر جلدی سے مومل کے نمبر پر کال ملائی۔ پہلی بیل پر ہی کال اٹھا لی گئی تھی۔ کہاں ہو تم اور کب تک واپس آؤ گی؟ اسی لیے میں اپنی بیٹی کو تمہارے نزدیک نہیں آنے دیتا تھا، کیونکہ تمہارے دل میں تو محبت صرف کچھ عرصے کے لیے جاگتی ہے اور تم پھر سب بھول جاتی ہو۔ پر تم نے میری ایک بھی نہ سنی اور میری بیٹی کو اپنے قریب کر لیا۔ اب اسے اپنا عادی بنا کر خود سیر سپاٹے پر نکل گئی ہو۔ موبائل کان سے لگاتا شروع ہو چکا تھا جب کس کی باتیں سنتی مومل دھک سے رہ گئی۔ باسم کو چرانے کے لیے فرحان کے ساتھ گھر سے نکل تو آئی تھی، پر اب وہ سخت پچھتا رہی تھی۔ بھلا باسم کو کیا فرق پڑتا ہے اس سب سے؟ اپنی بیوقوفی پر چیبڑ کے تاؤ آ رہا تھا۔ زیادہ ملال تو اس بات کا تھا کہ مناہل کو اکیلا چھوڑ آئی تھی گھر پر۔ راستے میں اس کے اور فرحان کے درمیان کوئی بات نہیں ہوئی تھی، پر اس کی گہری نظریں خود پر باتیں وہ جنجلا سی گئی تھی۔ عجب سنکی سا بندہ تھا۔ ریسٹورنٹ پہنچ کر پہلے سے ریزرو ایک ٹیبل پر آمنے سامنے بیٹھ گئے۔ مومل کے سامنے بیٹھے بندے میں کوئی انٹرسٹ نہیں تھا، پر سامنے بیٹھے بندے کا سارا انٹرسٹ صرف مومل میں ہی تھا۔ ابھی ان کی بات پکی نہ ہوئی تھی، بلکہ دونوں گھر والوں کا کہنا تھا پہلے دونوں بچے ایک دوسرے کو مل کر جان لیں، ابھی بات آگے بڑھائی جائے۔ اسی لیے وہ دونوں آج ایک ساتھ جہاں موجود تھے۔ لنچ آرڈر کرنے کے بعد فرحان مومل جس کی پسند ناپسند کے متعلق چھوٹے چھوٹے سوال پوچھنے لگا، جن کے وہ بیزاری سے جواب دے رہی تھی۔ جیسے ہی ٹیبل پر پڑا اس کا موبائل بجا، وہ نام دیکھے بغیر جلدی سے موبائل اٹھا کر کان سے لگا گئی، پر مقابل کی آواز اور باتیں سن کر وہ تک سے رہ گئی۔ رہی صحیح کسر پیچھے سے آتی مناہل کی روتی آواز نے پوری کر دی تھی۔ وہ بغیر کوئی جواب دیے تیزی سے اپنا بیگ پکڑتی وہاں سے اٹھی اور باہر نکلتے چلے گی، جبکہ فرحان اسے آوازیں دیتا رہ گیا۔ وہ بھی جلدی سے پیسے ٹیبل پر رکھتا اس کے پیچھے لپکا، پر اس کے پہنچنے سے پہلے ہی وہ رکشے میں بیٹھی وہاں سے چلی گئی، جبکہ اس کی حرکت پر لب بیچ کر رہ گیا۔ وہ گھر پہنچی تو مناہل لاؤنج میں باسم کے پاس منہ بسور کر بیٹھی تھی۔ اسے دیکھتی وہ تیزی سے اس کی طرف بھاگی۔ مومل نے اسے اپنی باہوں میں بھینچے، اس کے پھولے پھولے گالوں پر زوردار قسم کے بوسے دیے۔ اس پر مناہل ہنسی اس کی گردن میں منہ چھپا گئی۔ اس نے سامنے بیٹھے باسم کو اگنور کیا اور مناہل کو اٹھایا اپنے کمرے کی طرف بڑھ گئی۔ باسم صوفے پر پرسکون انداز میں بیٹھا ان دونوں کی طرف دیکھ رہا تھا، جہاں مناہل منہ بسورتے ہوئے مومل سے شکایت کر رہی تھی، جس کے جواب میں اسے گدگدا کر کھلکھلانے پر مجبور کر رہی تھی۔ دھیرے دھیرے وہ دونوں اس کی نظروں سے اوجھل ہو گئیں۔ رات نوریا کافی تھک چکی تھی، اس لیے گھر آتے ہی سو گئی۔ اب اس کی آنکھ کھلی تو اکیلی ہی بستر پر لیٹی ہوئی تھی۔ اس نے سامنے دیوار پر ٹنگی گھڑی میں وقت دیکھا تو 9 بج چکے تھے۔
बालों को जोड़े में लपेट कर बेड से उतरी और पास पर स्लीपर्स पहनकर बाथरूम की तरफ बढ़ गई। इसने एक नज़र अपने बंद मोबाइल पर डाली और कमरे से बाहर निकल गई। लाउंज में आते ही इसे किचन से खटर पटर की आवाज़ें आने लगी तो वह मुतजस्सिस होती किचन की तरफ बढ़ गई। सामने नजर आते मंजर को देखकर इसकी आंखें फैल गईं, जहाँ राजा खड़ा खड़ा नाश्ता बना रहा था। काली शर्ट के बाजू फोल्ड किए, घुटनों से फटी हुई काली ही पैंट पहने और बालों की पोनी बनाए वो बहुत तेजी से हाथ में मौजूद बाउल में मौजूद अंडा फेंट रहा था। अंडा अच्छी तरह फेंट कर इसने चूल्हे पर मौजूद फ्राई पैन में डाला। दूसरे चूल्हे पर मौजूद सॉस पैन उतार कर इसमें पकती चाय शेल्फ पर बड़ी कपों में डेलने लगा। अंडा जब सही तरह पक चुका तो उसने शीशे की प्लेट उठाई और चिमटे से अंडा उतार कर नफासत से इस प्लेट में रखा। ये सारा काम खत्म करने के बाद इसने नूरिया को उठाने के घर से बाहर की तरफ रुख किया तो इसे दरवाजे में इस्तादा पाया। इसे देखते ही राजा के संजीदा चेहरे पर जैसे 100 वाट का बल्ब चल उठा। उठ गई मेरी रानी, वो कहने के साथ आगे बढ़ता इसका माथा चूम गया। जी। वो सुरख पड़ती सर झुका के, मैं नाश्ता बना चुका, बाहर तो सर्दी है, अंदर बेड पर जाकर ही बैठो, मैं नाश्ता लगाता हूँ। वो इसका सुरख पड़ता गाल थपथपाकर बोलता पीछे हटकर बर्तन उठाने लगा। मैं हेल्प करूँ प्लीज़? इसके पूछने पर वो मुड़कर इसे देखने लगा जो कन्फ्यूज उंगलियां मरोड़ रही थी। नहीं नहीं मेरी रानी, आज के दिन इस गुलाम को मौका तो अपनी खिदमत का, इसके बाद एक तुम्हें तो संभालना है। इसकी मुस्कुराकर कहने पर वो सरहलाती वहाँ से निकल आई। एक तो इस आदमी के डायलॉग्स, बंदा फजूल में ही खफसदा होकर रह जाता। वो भरभरा कर कमरे की तरफ बढ़ गई। नाश्ता बेहद मज़े का बना था। राजा ने इतने परफेक्ट पराठे बनाए थे कि नूरिया की आंखें खुली की खुली रह गईं वो पराठे देखकर। वो तो इतने गोल और परफेक्ट पराठे बनाने का सिर्फ खा भी दे सकती थी, इसने कहाँ किए थे कभी ऐसे काम। नाश्ता करने के बाद राजा इसलिए छत पर चला आया। ठंडे मौसम में ऐसी चमकीली धूप का निकल आना भी नेमत ही होता है। दोनों छत पर मौजूद चारपाई पर बैठे हुए थे। नूरिया बहुत इश्तियाक से इसके पास घरों की छतों पर नजर डाल रही थी। कुछ लोग इन्हीं की तरह की छत पर बैठे धूप से लुत्फ़अंदोज़ हो रहे थे तो कुछ औरतें कपड़े धोकर सूखने के लिए धूप में डाल रही थी। नूरिया के लिए ये माहौल नया मगर दिलचस्प था। अपने हाथ को मजबूत ग्रिप में बांधे इसने गर्दन मोड़कर राजा की तरफ देखा तो इसकी महवियत देखकर नजरें झुका गई। इस कदर गहरी नज़रों से देखता था कि इसकी नज़रें नूरिया को खुद में गिरती हुई महसूस होती थी। मेरी तरफ देखो मेरी रानी, इसकी गंभीर आवाज़ पर वो झिझकती हुई धीरे से गालों पर सजदा रेस पलकें उठा गई और इसकी बोलती हुई निगाहों की ताब न लाते फिर से लरसी पलकें गिरा गई। अपनी शहादत की उंगली इसकी थोड़ी के नीचे रखकर इसका चेहरा उठाता इसकी लरसी हुई पलकों पर फूंक मार गया। वो अपनी सुनहरी आंखें जोर से मींच गई। वो धीरे से इसके बिल्कुल नज़दीक खिसकाया। वो झिझकती हुई पीछे हटने लगी तो इसकी कमर के गिर्द अपना बाजुल फेरता इसे अपनी तरफ खींच गया। वो दोनों में फासला रखने के लिए तेजी से अपना नाजुक हाथ इसके सीने पर जमा गए। सब देख रहे होंगे। इसका इशारा आसपास मौजूद घरों की छतों की तरफ था। राजा किसी के बाप से भी नहीं डरता, तुम क्यों इतना डरती हो? एक बाजू ने इसकी नाजुक कमर को जकड़ रखा था जबकि दूसरे हाथ की उंगली से इसकी खमदार पलकों को छूता इसकी होश उड़ाने लगा। नहीं नहीं तो मैं क्यों डरने लगी? तो खुद को मजबूत साबित करने लगी पर लड़ती हुई आवाज़ ने साथ न दिया। माल दिखाओगी? एकदम इसकी बात बदलने पर वो आंखें उठाकर इसकी तरफ देखने लगी। रुको, मैं बस यूं गया और यूं आया। इसके गाल पर चुटकी भरता वो नीचे चला गया जबकि इसकी हरकत पर वो फिर से सुर्ख पड़ गई। 5 मिनट बाद वो वापस आया तो वह दोनों पाँव ऊपर करके ही होकर बैठी थी। इसने हाथ में मौजूद टोकरी दरमियान में रखी, खुद भी पाँव ऊपर करके इसके मुकाबले बैठ गया। टोकरी में माल्टों के ऊपर बड़ी प्लेट उठाकर साइड पर रखी। चलो रेस लगाते हैं, देखते हैं कौन सा माल्टे छीलता है। दोनों बाजू ऊपर चढ़ाकर बोला तो वो भी परजोश होती तेजी से हला गई। 3, 2, 1 गो। नूरिया कहते ही दोनों ने तेजी से माल्टे छीलने शुरू कर दिए। नूरिया बहुत नफासत से एक माल्टा छील रही थी जबकि राजा तेजी से हाथ चलाता आगे बढ़ रहा था। मैं जीत गया। सारे माल्टे छीले गए तो वो दोनों हाथ उठाकर चहका। नूरिया जिसका पूरा ध्यान अपने हाथ में पकड़े माल्टे को छीलने की तरफ था, इसकी फतह के ऐलान पर इसने राजा और इसके छीले माल्टों पर गया तो इसका मुंह सदमे से खुल गया। ये क्या किया आपने? माल्टे को छीलने की बात हुई थी ना, जख्मी करने की नहीं। आपने तो बेचारों को जख्मी कर दिया। इसके आवाज़ में भी सदमा था। मेरी जान, बात तो माल्टे छीलने की हुई थी ना कि नफासत की। तुम्हें किसने बोला था इस कदर मोहब्बत से छीलो? इसकी चराती आवाज़ पर मुँह बसोर कर रहेगी। आप कितने बड़े चीटर हैं राजा, वैसे शर्म दिलाती बोली। उफ यार, तुम्हारे मुँह से अपना नाम सुनकर किस कदर अच्छा लगता है मुझे। अगर तुम जान जाओ तो बाखुदा मुँह छुपाती फिरोगी। तुम्हारे नर्म और नाज़ुक से लब जब मेरे नाम से डलते हैं तो यूँ महसूस होता है जैसे खुशनुमा फूल चढ़ रही हूँ, जैसे खुश रंग तितलियाँ इर्द गिर्द उड़ती फिर रही हूँ।
یہ چاہتا ہے کہ تمہارے یاقوتی لبوں سے اپنا نام چن کر خود میں جذب کر لوں۔ اس کی گمبھیرتا لیے خوبصورت آواز میں بولے جانے والے الفاظ روٹیا کے جان لبوں پر لے آئے تھے۔ وہ لال گلابی ہوتی چہرہ ہاتھوں میں چھپا گئی۔ میری جان، اس کے ہاتھ پیچھے کرتا اس کے ماتھے پر موسا دے گیا۔ اس سے پہلے کہ وہ مزید کوئی پیش قدمی کرتا، نیچے داخلی دروازہ بری طرح در آ گیا۔ راجہ بدمزہ ہوتا پیچھے ہٹا۔ میں دیکھتا ہوں کون ہے۔ اس کے بتانے پر وہ یوں ہی سر چکا کر اس بات میں سر ہلا گئی تو وہ نیچے کی طرف بڑھ گیا۔ نیچے آ کر راجہ نے دروازہ کھولا تو سامنے موجود شخص کو دیکھتے اس کے تاثرات ایک دم تن گئے۔ مومل اس وقت آئینے کے سامنے بیٹھی اپنے بال سنوار رہی تھی۔ سامنے نظر آتی اپنے عکس پر نظریں جمائے وہ کہیں اور ہی گم تھی۔ کاش رزینہ ان کی زندگی میں کبھی آئی ہی نہ ہوتی۔ یہ وہ بات تھی جو کئی سالوں سے مومل کے دماغ میں آتی رہتی تھی۔ اسے روزینہ سے نفرت تھی جس نے معصوم کی سے چھین لیا تھا، اور یہ نفرت بھی اس دن اپنی موت آپ ہی مار گئی جس دن اسے احساس ہوا کہ باس افریدی تو کبھی اس کا تھا ہی نہیں۔ وہی باس اس کے پیچھے پاگل تھی۔ بچپن میں لڑائی کے بعد ایک دوسرے سے کہا کرتے تھے کہ لڑائی معاف کرو، اللہ کے گھر صاف کرو۔ اب اس بات کا اتنا شعور نہیں تھا، پر اب پتہ چلا جہاں اللہ کے گھر سے مراد بیت المقدس نہیں بلکہ انسان کا دل ہے۔ اللہ کے گھر کو حسد اور بغض کے اندھیرے میں ڈبو کر ہم اپنی زندگی میں اجالے کی امید کس بنا پر رکھ سکتے ہیں؟ اللہ کا قرب چاہیے تو اپنے دل کو ایک دوسرے کے لیے حسد، بغض اور نفرت سے پاک کرنا پڑے گا۔ یہ سب سوچ کر مومل کے دل میں روزینہ کے لیے کسی قسم کا کوئی جذبہ نہ بچا تھا کہ سوچ کر وہ اٹھی، بیڈ پر پلٹ پٹا چھانوں پر ڈالا اور لانچ کی طرف بڑھ گئی۔ باسم، ارسم، عشا افریدی اور فریحہ افریدی بیٹھ جائے سے لطف اندوز ہو رہے تھے۔ مناہل اور ارمچ سو رہی تھیں۔ وہ جا کر عشا افریدی اور فریحہ افریدی کے درمیان بیٹھ گئی۔ اسے ایک نظر دیکھنے کے بعد باسم اپنے موبائل میں گم ہو چکا تھا۔ ماما، مجھے آپ سے بات کرنی تھی۔ عشا افریدی کے کندھے پر سر رکھ کر بیٹھی تو وہ اس کا ماتھا چوم گئی۔ ہاں بولو۔ ضرور کوئی فلجری ہی چھوڑنی ہوگی۔ ان کی بات ہو شکایتی نظروں سے عشا افریدی کی طرف دیکھنے لگی۔ دیکھ رہی ہیں نا اپنی دیورانی کی طرف؟ مجھے لگتا ہے میں ان کی سگی اولاد ہی نہیں۔ صحیح بتائیں، کہیں آپ نے مجھے بچپن میں ان کی گود میں تو نہیں ڈال دیا تھا؟ اس کی بات پر جہاں فریحہ افریدی کی تھیوری چڑھی وہیں عشا افریدی اور ارسم افریدی بھی ہنس دیے۔ نہیں چڑیل، تمہاری بہن بالکل بھی نہیں، بلکہ ہم تمہیں کچرے کے ڈھیر سے اٹھا کر لائے تھے۔ ہم تو 2 بھائی تھے، پر چھوٹی امی کی کوئی اولاد نہیں تھی، اس لیے تمہیں انہوں نے رکھ دیا۔ ارسم کے چاہنے پر وہ رونی صورت بنا گئی۔ ارسم بھائی، آپ تو بس مجھ سے جلتے ہی رہیے گا۔ آپ سے زیادہ پیار مجھے جو ملتا ہے اس لیے جلتے ہیں آپ۔ اس کی کرنے پر وہ کہا لگا دیا۔ میری جان تم چھوڑو اسے، جب بتاؤ تم کیا بات کرنے والی تھی اپنی ماما سے؟ عشا افریدی کے پوچھنے پر وہ سیدھی ہو کر بیٹھ گئی۔ بڑی ماما، مجھے سے کہنا تھا کہ میں شادی کے لیے تیار ہوں۔ آپ فرحان کی فیملی کو ہاں کر دیں، مجھے پسند ہے وہ۔ اس کی بات پر وہاں بیٹھے سب افراد کو حیرت کا جھٹکا لگا تھا۔ سبھی جانتے تھے اس کی دلچسپی اس رشتے میں بالکل صفر تھی۔ پر تم تو کہہ رہی تھی انکار کر دیں ہم۔ فریحہ افریدی بالا کر بول پڑی۔ جی لیکن اب میں ہی کہہ رہی ہوں کہ مجھے یہ رشتہ منظور ہے، اب ہاں کر دیں۔ وہ اپنا جواب سناتی وہاں سے اٹھ گئی۔ پر مجھے یہ رشتہ بالکل بھی منظور نہیں۔ باسم افریدی کی سنجیدہ آواز نے اس کے بڑھتے قدم روکے۔ آپ کو شادی کرنی ہے کیا؟ نہیں نا؟ تو برائے مہربانی اپنا فرمان اپنے پاس سنبھال کر رکھیں۔ اس کی بات پر اولا بینچ کر رہ گیا، پر دل ہی دل میں اس کی ہمت کو داد دینا نہ بھولا جب باسم افریدی کو اس طرح جواب دے رہی تھی۔ اپنی بات کہہ کر ایک پل وہاں نہ رکی ہوتی جس اپنے کمرے کی طرف بڑھ گئی۔ کمرے میں آ کر بیڈ پر گرتی وہ بے قرار ہوتی۔ کتنا مشکل ہوتا ہے اپنی محبت سے دستبردار ہونا، جیسے آج پتہ چلا تھا۔ محبت سے دستبرداری تپتے ہوئے کوئلوں پر ننگے پیر چلنے کے برابر تکلیف دہ ہوتی ہے، یا پھر اس سے بھی زیادہ۔ دروازے کی ہینڈل گھومنے کی آواز پر وہ تیز اٹھ بیٹھی اور اپنے آنسو صاف کرنے لگی۔ دروازہ کھولنے اور بند ہونے کی آواز پر اس نے دروازے کی طرف دیکھا تو وہ دونوں ہاتھ پینٹ کے جیبوں میں پھنسا کر کھڑا سرد نظروں سے اسے دیکھنے میں مصروف تھا۔ اس کی آنکھوں کے سرد پان کو محسوس کرتے اس کی ریڑھ کی ہڈی میں سنسناہٹ پیدا ہو گئی۔ اسے نامحسوس انداز میں اپنے گلے میں پرانا پٹا درست کیا۔ کیا لینے آئے آپ یہاں میرے کمرے میں؟ اس کے پوچھنے پر وہ آہستہ آہستہ قدم اٹھاتے اس کی طرف بڑھنے لگا۔ اسے اپنی طرف بڑھتا دیکھ کر وہ بیڈ سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ اسے 4 قدم کے فاصلے پر رک کر وہ اسے گہری نظروں سے دیکھنے لگا جس کے سامنے تن کر کھڑی تھی۔ اسے اس کے انداز پر سچ میں حیرت ہو رہی تھی، پر وہ کہاں جانتا تھا کہ عورت جب ٹوٹ کر دوبارہ واپس جڑتی ہے تو اس میں چٹان سے بھی زیادہ مضبوطی آزماتی ہے۔ بڑی دلیر ہو گئی ہو۔ پتہ نہیں طنز تھا یا تعریف۔ آپ ہی تو چاہتے تھے کہ بہادر بنوں میں، تو بن گئی بس۔ وہ دونوں ہاتھ سینے پر باندھے جیسے مقابل کے لیے کھڑی تھی۔ بہت باندھتی ہوں مجھے کیا؟ اس کے پوچھنے پر وہ استحضائیہ ہنستی۔ نہیں، اپنے فائدے کی باتوں پر عمل کرتی ہوں بس۔ وہ کہتی ایک قدم مزید پیچھے ہو گئی۔ مطلب خود غرض ہو اب تک، ہمیشہ کی طرح؟ جی بالکل، آپ کی ہی کزن ہوں۔ اس کی بات اور انداز پر وہ مٹھیاں بھیج کر خود پر ضبط کرنے لگا۔
رشتے کے لیے اقرار کی وجہ بتاؤ۔ کل تک تم اس رشتے سے انکاری تھی اور آج اس لڑکے سے ایک ہی ملاقات کے بعد ایسا کیا جادو ہو گیا کہ تمہارا انکار اقرار میں بدل گیا؟ اس کی بات پر تو ان کے احساس سے مومل کا چہرہ سرخ پڑ گیا۔ مائنڈ یور اون بزنس پلیز۔ میں نے کسی کو اتنا حق نہیں دیا کہ میرے پرسنلز میں انٹرفیئر کرے۔ دل کا رہا تھا پھوٹ پھوٹ کر رو دے، پر اس ستمگر کے سامنے کمزور نہیں بڑھنا چاہتی تھی۔ انٹرسٹنگ، ویری انٹرسٹنگ۔ چلو پھر دیکھ لیتے ہیں ہم اس مومل کے کون کس کے پرسنلز میں انٹرفیئر کرتا ہے اور کس حد تک کرتا ہے۔ جسٹ ویٹ اینڈ واچ۔ واٹر لہجے میں کہتا 2 قدم آگے بڑھ کے اس کے گال کو چھوتے، بالوں کی لٹ کو پھونک مار گیا، پھر سیٹی کی دھن بجاتا پینٹ کی جیبوں میں ہاتھ دوبارہ سے ڈالے باہر کی طرف بڑھ گیا، جبکہ اسے دیکھ کر رہ گئی۔ اس بندے کی سوچ کو سمجھ نہیں پا رہی تھی، نہ جانے کیا چاہتا تھا اب جو ایسی حرکتیں کرتا پھر رہا ہے۔ ہرسم کمرے میں واپس آیا تو وہ اٹھ کر بیٹھ چکی تھی۔ دروازہ کھلنے کی آواز پر وہ ایک دم ڈر کر دروازے کی طرف دیکھنے لگی۔ ہرسم نے بغور اس کے چہرے کے بدلتے رنگوں کو دیکھا تھا۔ اٹھ گئی میری جان آپ؟ نرم مسکراہٹ چہرے پر سجائے اس کے سامنے آن بیٹھا۔ جی، وہ کہتی انگلیاں مروڑنے لگی۔ کچھ کہنا چاہتے ہیں کیا؟ اس کے نرمی سے پوچھنے پر اس کی گزالی آنکھوں میں نمی جمع ہونے لگی، پھر دیکھتے ہی دیکھتے جو نمی آنسوؤں کی شکل میں گالوں پر پھسلنے لگی۔ اسے جو روتے دیکھ کر وہ تڑپ کر اس کے مزید قریب ہوتا گیا، اس کا چہرہ اپنے ہاتھوں میں تھام گیا۔ آپ مجھے پریشان کر رہی ہیں سوفٹی، بتائیں تو صحیح کیا پریشانی ہے؟ ہسبینڈ، مجھے واش روم جانا ہے۔ اس کی آواز میں شرمندگی اور بے بسی محسوس کرتا وہ نفی میں سر ہلا کر رہ گیا۔ اب بس اتنی سی بات کے لیے رو رہی تھی اور میں اتنا پریشان ہو گیا کہ نہ جانے ایسی کون سی بات ہے جس نے میری چھوٹی سی جان کو رلا دیا۔ پر نفی میں سر ہلا کر کہتا آگے بڑھ کر اسے باہوں میں بڑھ گیا۔ اسے باتھ روم کے باہر کھڑے ہو کر اس نے پہلے وہیں اپنا جوتا اتارا اور پھر زمین پر کھڑا کر کیا۔ اسے کھڑا کرنے کے بعد وہ جھک کر اس کے پاؤں میں اپنے جوتے پہنانے لگا، تاکہ وہ حیرت سے دیکھ رہی تھی۔ اس نے کہا مرد کا ایسا روپ پہلے دیکھا تھا۔ اب فریش ہو کر آ جائیں، میں یہی آپ کا انتظار کر رہا ہوں۔ اس کے لفظ فریش پر وہ ناسمجھی سے اس کی طرف دیکھنے لگی، پر وہ سر ہلا کر اندر چلی گئی۔ فارغ ہو کر باہر آئی تو وہیں دروازے کے باہر کھڑا موبائل میں بزی تھا۔ اسے دیکھ کر اس نے موبائل جیب میں رکھا اور پھر اسے باہوں میں بڑھ گیا۔ اسے بیڈ پر بٹھا کر اچھے سے بلینکٹ سے کور کرنے کے بعد جوتا پہن کر خود ڈریسنگ ٹیبل کی طرف بڑھ گیا۔ بیڈ کی طرف واپس آیا تو اس کے ہاتھ میں ہیئر برش موجود تھا۔ وہ آ کے اس کے پیچھے بیٹھتا اس کے الٹے ہوئے بال کھول گیا۔ اس کے بال بہت خوبصورت تھے، نارمل کے بالوں سے زیادہ خوبصورت بال اس نے آج تک کسی کے نہ دیکھے تھے۔ وہ ہمیشہ سوچتا تھا کہ اس کی بیوی کے بال بھی ایسے ہی خوبصورت ہوں۔ ارمج کے بال مومل جتنے لمبے تو نہ تھے پر بہت حسین تھے۔ اس کے بالوں اور آنکھوں کا رنگ سنہری تھا جو اس پر بہت جچتا تھا۔ اس کے الٹے بال کھولنے کے بعد وہ نرمی سے اس کے بال سلجھانے لگا۔ اس کے بال سلجھانے کے بعد انہیں ڈھیلی سی چوٹی میں باندھ دیا۔ مومل کے لاؤ اٹھانے کا ہی نتیجہ تھا جو وہ بالوں کی چوٹی بنانا سیکھ گیا تھا۔ مومل اکثر اپنے بال اس سے بنواتی تھی۔ یہ آپ نے کیسے کیا؟ وہ آنکھوں میں اشتیاق سموئے پوچھنے لگی۔ وہ ہمیشہ بالوں کو ڈھیلی سی پونی میں ہی قید کرتی تھی۔ اس کے بالوں کو پہلی دفعہ کسی نے چوٹی میں باندھا تھا اور اسے بہت دلچسپ لگ رہا تھا۔ ہاتھوں سے کیا میری جان؟ اس کی معصومیت پر ہنس دیا۔ سوفٹی، اب مجھ پر یقین کرتی ہیں کیا؟ اس کے پوچھنے پر وہ جھٹ سے ہاں میں سر ہلا گئی۔ کتنا؟ وہ اس کے ہاتھوں کو اپنے ہاتھوں میں مضبوطی سے تھام کر پوچھا۔ اس دنیا میں سب سے زیادہ۔ اس کے زور دینے پر وہ ہلکا سا مسکرا دیا۔ پکا نا؟ اس کے پھر سے پوچھنے پر وہ اس کی گرفت اپنے ہاتھوں میں سخت پڑتی محسوس کر کے دوبارہ سر ہاں میں ہلا گئی۔ پھر مجھے بتائیں کہ آپ کو اغوا کس نے کروایا تھا؟ اس نے کسی زیادتی کا نہیں، صرف اغوا کا پوچھا تاکہ مزید خوفزدہ نہ ہو۔ پھر اس کے پوچھتے اس کا رنگ ایک دفعہ ایک دم سرد پڑ گیا۔ مجھے صرف اس کا نام بتائیں، وہ کون تھا؟ وہ سنجیدہ چہرہ لے اس کے سامنے بیٹھا اسے پھر سے اس اذیت میں دھکیل گیا تھا۔ راجا کون آبا ہے؟ وہ اس کے پیچھے ہی نیچے آ گئی اور اسے اب تک دروازے کے سامنے کھڑا دیکھ کر پوچھنے لگی۔ کمرے میں چلو، میں آتا ہوں کچھ دیر میں۔ وہ مڑ کر اسے دیکھتا سنجیدگی سے بولا تو وہ سر ہلاتی وہاں سے جانے لگی، پر کانوں میں پڑتی شناسائی آواز نے اس کے قدم زنجیر کر دیے۔ واہ بھائی واہ، نکاح سے پہلے تو رونا دھونا ہی ختم نہیں ہو رہا تھا اور اب جو ہار سنگار کیے بڑے ایسے رہا جا رہا ہے۔ اپنے عارضی شوہر کے ساتھ اتنا دل لگ گیا ہے جو اپنے مشکل شوہر کو بھول بیٹھی۔ راجا کی سائڈ سے گزرتا نوریا سے کچھ فاصلے پر آ کھڑا ہوا۔ اس کے زہر میں ڈوبے الفاظ نوریا کے کان لہو لہان کر رہے تھے۔ اس کا رنگ پیلا پڑ چکا تھا۔ ویسے آپس کی بات ہے، کسی اور کی قربت میں رہ کر تم مزید حسین۔ اس سے پہلے کہ وہ اپنا جملہ پورا کر پاتا، راجا ضبط کھوتا اسے گردن سے دبوچ کے ایک جھٹکے میں پیچھے دیوار کے ساتھ لگا گیا۔ سالے، تجھے کہا تھا نا راجا سے پنگا مت لینا، پر لگتا ہے تجھے اپنی جان پیاری نہیں۔ اور میری ایک بات پہلی اور آخری دفعہ سن لے
जो शख्स राजा की मलकियत की तरफ आंख उठाकर भी देखे तो राजा इसे फिर कुछ और देखने के काबिल भी नहीं छोड़ता। जान प्यारी है तो निकल ले जहाँ से। हाशर की आंखों में अपनी सर्द आंखें गाड़ कर बोलता हुआ इसे सच में खौफसदा कर गया। छोड़ दें प्लीज़। नूरिया की तरह आवाज़ पर राजा ने चेहरा मोड़कर इसकी आंखों में देखते ही झटके से हाशर की गर्दन छोड़ दी। वो सुरख चेहरा लिए अपने गर्दन से हिलाने लगा। तुम अच्छा नहीं कर रहे राजा, तुम दोनों बिल्कुल अच्छा नहीं कर रहे। गमा गुस्से से कहता वो इस घर से निकलता चला गया। इसके जाते ही नूरिया भागती ही कमरे में बंद हो गई। राजा आंखें गिर कर इसकी समझ देखने लगा जहाँ वो गायब हुई थी। भारी कदम उठाता कमरे की तरफ बढ़ा और जाकर बेड के पास खड़ा होकर इसे देखने लगा जो सरगुटनों में दिए बैठी थी। मेरी रानी। इसकी पुकार में मोहब्बत ही मोहब्बत थी। इतनी मोहब्बत कि नूरिया बेसाख्ता इसकी पुकार पर ही सर उठाकर इसकी तरफ देखने लगी, पर इसकी आंखों की तपश महसूस करते अगले पल आंखें झुका दी। वह घुटना फोल्ड करके बेड पर बैठ गया। इसके सर्द हाथ अपने हाथ दोनों हाथों में थाम कर धीरे धीरे रगड़ता इन्हें गर्म करने लगा। तुम मेरी बीवी हो, मेरी इज्जत। मेरे निकाह में होते हुए मेरी बीवी किसी तीसरे इंसान के लिए आंसू बहाए या किसी तीसरे का तसव्वुर भी जहन में लाए, ये बात मेरे लिए बिल्कुल बेकाबिल कबूल नहीं समझी। इसकी सर्द आवाज़ पर वो सर हिला गई। इसने आज पहली दफ़ा राजा का रूप देखा था जिससे वो सच में खौफसदा हो चुकी थी। इसके सर हिलाने पर राजा के तासरात बदले और मुस्कुरा कर इसके नज़दीक हुआ। इसके नज़दीक होते ही वो अपना मजबूत बाजू इस नाजुक हसीना की कमर में डाल दे इसे अपने नज़दीक खींच गया। इस अचानक अवतार पर राजा के सीने से चटक रही खुशबुओं में बसा नाजुक सरापा राजा के हवासों पर बुरी तरह छाने लगा था। वो नूरिया के बालों में हाथ फंसाए हल्का सा झटका देकर इसका चेहरा अपने मुकाबल कर गया। वो सब कुछ भूलकर अब राजा की गुर्बत में शर्म से दोहरी हो रही थी। इसकी निगाहें रूह तक उतरती महसूस हो रही थी। मेरी रानी। इसकी बोझल आवाज़ में पुकार पर नूरिया की हथेलियाँ नम हो गई और लड़सी बल के गालों पर साया फकन हो गई। इसके लरस से कामते गुलाबी बड़े बड़े लब राजा के हलक में कांटे उगा गए। दिल पर काबू खोता वो झुककर बहुत नरमी से इसके शरबती लबों का जाम पीने लगा। नूरिया का दिल उछल कर हलक में आ चुका था। इसकी बेख्तियारी नूरिया की जान पर बन आई थी। अपने कंधों पर नूरिया की सख्त गिरफ्त महसूस करते वो खुद पर मुश्किल काबू पाता इसे अपने लम्ब से तो आज़ाद कर गया पर अपनी गिरफ्त मजीद मजबूत कर गया। वो इतनी सी इनायत पर ही बेहाल होती इसके सीने पर सा रखती अपनी बिखरती सांसों को समेटने लगी। मेरी जान का इतनी सी शरारत पर ये हाल है तो जब राजा का जुमला मुकम्मल करने से पहले वो तेज इसके लहू पर हाथ जमा गई। इसकी खफत से सुरख बढ़ती रंगत और लड़सी पलकें देखकर वो कह लगाकर इसे खुद में बेच गया। अरे हमारा मुकाबला तो बीच में ही रह गया। माल्टों की बाबत याद आते ही वो इसके मुकाबल चेहरे करता बोला। वजह नूरिया की शर्म दूर करना थी। जी नहीं, कोई बीच में नहीं रह गया। मैंने अच्छे से छीले थे जबकि आपने तो जान ही छुड़वाई थी बस इसलिए मैं जीती हूँ और आप हार गए हैं। वो भी शेर होती नाक स्कोर कर जिता गई। वाकई मैं हार ही तो गया हूँ। जानती हो क्या, तुम पर अपना दिल और ये भी जानती हो कि इस हार के बदले मुझे क्या मिला। तुम मिली। क्या किसी शिकस्त का इतना हसीन अंजाम हो सकता है भला। इसकी बोझल आवाज़ कानों में पड़ते ही वो शर्म से लाल पड़ती बेवजह ही बाल कानों के पीछे उड़सने लगी। चलो अब जाकर इन माल्टों को ठिकाने लगाते हैं। वह हंसता हुआ इसका हाथ थामे से साथ लिए छत की तरफ चल दिया। मुझे सिर्फ उसका नाम बताएं, वो कौन था। वो संजीदा चेहरा लिए इसके सामने बैठा इसे फिर से इस अजियत में धकेल गया। आप हमें छोड़ना चाहते हैं ना, हम आपको गंदी लगते हैं ना। उन्होंने हमें गंदा कर दिया इसलिए हम आपको अच्छी नहीं लगती। अरसम तो इसकी बात पर तरफ उठा था। वो बेयकीनी से इसकी तरफ देखने लगा जो आंसू बहाती बुरी तरह अपने लब को चल रही थी। सॉफ्टी, आप ऐसा कैसे सोच सकती हैं। इसकी बात पर अफसोस कर रहा था पर कसूर इस मासूम का भी नहीं था। वो हद दर्जा मासूम थी। इस गर्दो पेश से वाकिफ़ ना थी जिस अजियत से गुजरना पड़ा। आप अगर नहीं बताना चाहती हैं आप ना बताएं, पर इतना हमें याद रखिएगा, अरसम अफरीदी के लिए दुनिया की सबसे अच्छी और पाक लड़की अरसम अफरीदी है। अरसम अफरीदी के लिए सरापा मोहब्बत है। मेरी मोहब्बत ही अगर मेरी मोहब्बत की तस्दीक करे ये मेरे लिए बिल्कुल भी काबिल बर्दाश्त नहीं। समझ रही हैं आप। इसके पूछने पर वो तेज़ी से सर हिला गई। उसके पास उठकर जाने लगा तो वह फुर्ती जिसका बाजू अपने दोनों हाथों में जकड़ गई। वो सवालिया नज़रों से इसकी तरफ देखने लगा। मत जाएं प्लीज़, हमें डर लगता है। इसकी आवाज़ में बेबसी महसूस करता वो लब बेंच गया। इसकी गिरफ्त से नरमी से अपना बाजू छुड़वाया और बेड की दूसरी तरफ बढ़ गया। अपनी जगह लेटने के बाद वो इसे नरमी से खींचता अपने सीने पर गिरा गया। सब कुछ जहन से निकाल कर सिर्फ अपने हस्बैंड के बारे में सोचें और सो जाएं। मैं हूँ ना, सब ठीक कर दूँगा।
وہ اس پر بلینکٹ صحیح کرتا اس کے بالوں میں دھیرے سے انگلیاں چلا کر اس کے دماغ کو سکون پہنچانے کی کوشش کرنے لگا، جو کہ کامیاب ٹھہری تھی۔ چند منٹ کے بعد ہی وہ اس کے سینے پر سر رکھے اور دونوں بازو اس کے گرد باندھے نیند کی وادی میں اتر چکی تھی۔ اس کی پیشانی کو چھوتا وہ بھی اپنی آنکھیں موند گیا۔ شام کے سائے پر پھیلانے لگے تو اس نے گھڑی پر نظر ڈال کر وقت دیکھا۔ اس نے گھنٹہ بھر پہلے دریا کو کال کر کے بلایا تھا، جو اب تک نہ آئی تھی۔ ابھی وہ یہی سوچ رہی تھی جب دریا کی آواز اس کے کانوں میں پڑی۔ السلام علیکم، کیسی ہو چڑیل؟ اس کے شرارت سے پوچھنے پر مومل اسے گھور کر اس کے گلے لگ گئی۔ وعلیکم السلام دری، بہت بدتمیز ہو تم، ارسم بھائی کی زبان بولنے لگی ہو تم بھی۔ اس کا اشارہ چڑیل کہنے کی طرف تھا۔ اس کے چڑھنے پر دریا کھلکھلا کر ہنس دی۔ پہلے یہ بتاؤ کہ ہماری چھوٹی سی پرنسس کہاں ہے؟ بھائی میں نے تو اسے بہت مس کیا، اتنی پیاری باتیں کرتی ہے یار۔ اس کی یوں اشتیاق سے بولنے پر مومل اسے گھور کر رہ گئی۔ ماشاء اللہ نہیں بولا جاتا کیا؟ نظر لگاؤ گی میری چاند کو تم؟ اس کے بازو پر تھپڑ مار گئی، جس کے جواب میں دریا اسے گھورنے لگی۔ ویسے وہ سو رہی ہے، کچھ دیر پہلے ہی سلایا ہے میں نے اسے۔ اس کے بتانے پر وہ سر ہلا گئی اور بے غور اس کے چہرے کو دیکھنے لگی۔ مومل، کیا پریشانی؟ آپ اتنی اپسیٹ کیوں لگ رہی ہو؟ اس رشتے سے کچھ نہیں ہو کیا؟ دریا کی فکر مندی سے پوچھنے پر وہ گہری سانس بھر کر رہ گئی، پھر اسے باسم کی ساری گفتگو بتانے لگی۔ واٹ؟ یہ سب کیا ہے اب یار؟ باسم بھائی چاہتے کیا ہے؟ جب تو نے محبت کا اظہار کیا تو اب نفرت کا اظہار کر کے چلے گئے، اب جب تم اپنی لائف میں سیٹل ہونا چاہ رہی ہو تو نیا ڈرامہ شروع کر کے بیٹھ گئی۔ وہ باسم کی باتیں سنتی برکی تو اٹھی تھی۔ مجھے بھی یہی سمجھ نہیں آ رہا یار کہ وہ چاہتے کیا ہیں۔ محبت تو وہ مجھ سے مر کے بھی نہیں کر سکتے، پھر یہ سب کیوں کر رہے ہیں؟ وہ خود کو بہت بے بس محسوس کر رہی تھی۔ تم کیا چاہتی ہو مومل؟ کیا تم اب بھی باسم بھائی سے محبت کرتی ہو؟ وہ کھوجتی ہوئی نگاہیں اس کے چہرے پر ٹکا کر مستفسر ہوئی۔ جانتی ہوں دریا، محبت ایک ایسی آگ ہے جو ہمارے قلب کی دیمک زدہ لکڑی کو بھی ہمیشہ سلگائے رکھتی ہے۔ ان کی محبت کی کوئی نہ کوئی چنگاڑی آج بھی میری راکھ زدہ دل میں موجود ہے۔ میں اس حقیقت کا نہ اقرار کر سکتی ہوں اور نہ اظہار، پر اس شخص نے میرا دل بہت بری طرح توڑا ہے دریا۔ اگر میں ان ٹکڑوں کو سمیٹنے بیٹھوں تو میرے اپنے ہاتھ ہی لہو لہان ہو جائیں۔ میں کیا کروں دریا؟ اس کی آنسو بھری آنکھوں کو دکھ سے دیکھتی دریا اسے اپنے ساتھ لگا گئی۔ میں اب جو کہوں گی مومل، تمہیں ویسے کرنا ہے بس، سمجھی؟ اس کے سر ہلانے پر دریا دھیرے دھیرے اس کے کانوں میں ساری بات کھولنے لگی۔ بات مکمل کرتے وہ پیچھے ہٹ کر مومل کا چہرہ دینے لگی، جو تذبذب کا شکار تھا۔ آر یو شیور دریا؟ وہ کچھ کنفیوز سی تھی۔ یس آئی ایم 100% شیور، وہ یقینی بڑی لہجے میں بولی۔ اس سے پہلے وہ کچھ اور بات کرتی ارسم وہاں چلا آیا۔ وہ سلام کرتا ان کے سامنے صف پر بیٹھ گیا، جبکہ اسے روبرو پاتے دریا کا دل بے طرح دھڑکنے لگا تھا۔ اداس چہرہ ایک دم کھل اٹھا تھا۔ وہ اسے دیکھنے کی طلب لے کر وہاں آئی تھی، پر یہ نہیں جانتی تھی کہ دل کی حسرتیں یوں بھی پوری ہو جائیں گی۔ مومل یار، تمہاری کچھ ہیلپ چاہیے تھی۔ وہ دریا سے سلام دعا کے بعد مومل سے مخاطب ہوا۔ جی کہیں ارسم بھائی، کیا ہیلپ چاہیے؟ وہ اپنا غم سائڈ پر کرتی اس کی طرف متوجہ ہوئی۔ کیا تم میرے ساتھ مارکیٹ چل سکتی ہو بھی؟ ایکچولی مجھے ارمش کے لیے ڈریسز اور باقی ضرورت کی چیزیں لینی ہیں، مجھے تو ان چیزوں کا اتنا آئیڈیا نہیں، اگر تم ساتھ چلو تو اچھا ہو جائے گا۔ ابھی وہ سوئی ہیں تو میں نے سوچا ہم جلدی سے مارکیٹ سے ہو آتے ہیں، کیا خیال ہے؟ اس کے جو ہچکچا کر پوچھنے پر وہ بخوشی سر ہلا گئی۔ یار شیور، وائی ناٹ؟ منال بھی سوئی ہے، 2 گھنٹے سے پہلے تو نہیں اٹھے گی، تب تک ہم واپس بھی آ جائیں گے ایزیلی۔ اس کے جواب پر وہ مطمئن ہوتا سر ہلا گیا، جبکہ دریا الجھن بھری نظروں سے ان دونوں کو دیکھ رہی تھی۔ ارے دریا، میں تمہیں بتانا بھول ہی گئی، ارسم بھائی نے شادی کر لی اور دریا ان کی مسز کا نام ہے ارمش، بہت پیاری سی اور چھوٹی سی ہے، وہ ابھی تو سو رہی ہیں، ورنہ میں مرواتی ان سے تمہیں۔ وہ اپنی دھن میں ہی بولتی جا رہی تھی، جبکہ دریا کا وجود زلزلوں کی ضد میں آ چکا تھا۔ اس کے سر پر سارے آسمان ایک ایک کر کے ٹوٹ چکے تھے، وہ بے یقین سی ساکت کھڑی تھی۔ ارسم کی نظر اس پر پڑی تو بولا پینچ کر رہ گیا۔ اس کے چہرے سے وہ اس کے اندر کی حالت جان گیا تھا، پر وہ اس معاملے میں بالکل بے بس تھا۔ وہ اس پیاری سی لڑکی کی چاہت سے واقف تھا، پر دل پر کس کا زور چلتا ہے، وہ زبردستی سے اپنے دل کی مکین نہیں بنا سکتا تھا۔ اس کا دل تو ارمش کی امانت تھا ازل سے ہی، پھر کیسے اس کی امانت میں خیانت ہوتی؟ دریا، تم بھی چلو ہمارے ساتھ۔ مومل کے کہنے پر وہ چونک کر اس کی طرف دیکھنے لگی۔ دری، تم ٹھیک ہو؟ اس کی پیلی پڑتی رنگت دیکھ کر مومل پریشانی سے استفسار کرنے لگی۔ ہاں میں ٹھیک ہوں، بس ایک دم سر درد کرنے لگ گیا۔ تم لوگ جاؤ، مجھے ابھی گھر پہنچنا ہے، رات ہونے والی ہے، پھر ملیں گے، اللہ حافظ۔
دل کے درد پر قابو پانا مشکل لگنے لگا تو وہ ایک دم الوداع کہتی وہاں سے نکل آئی، جبکہ مومل حیران پریشان سے اس کی ایک دم بگڑتی حالت کو سوچنے لگی۔ گاڑی میں بیٹھتے ہی آنسوؤں کا طوفان امڈ آیا، دل درد سے پھٹ رہا تھا۔ یا اللہ، تکلیف بڑی پکار بھی اس قدر طرف تھی کہ ارسم افریدی اگر جان جاتا تو جان سے جاتا۔ گھومتے ہوئے سر کو جکڑ کر حواس قابو میں لاتی وہ گاڑی کا رخ گھر کی طرف کر گئی۔ اسے جلد سے جلد گھر پہنچنا تھا، ورنہ اس کی حالت کہیں پہنچنے کے قابل نہ رہتی۔ شام کو الوداع کرتی رات نے بہت دکھ سے اس پیاری سی لڑکی کو دیکھا تھا۔ راجہ شام سے کہیں گیا تھا، اب رات کے 11 بج رہے تھے، پر اس کا کوئی اتا پتا نہیں تھا۔ وہ پریشانی سے کمرے میں ٹہل رہی تھی، راجہ کا نمبر بھی بند جا رہا تھا۔ وہ تھک ہار کر بیڈ پر بیٹھی تھی، باہر سے خوراک کی آواز آئی۔ شکر آ گئے، وہ خوشی سے کہتی اٹھ کر تیزی سے دروازے کی طرف بڑھی۔ تو بیڈ روم کا دروازہ کھول کر جیسے ہی باہر نکلنے لگی، سامنے نظر آتے شخص کو دیکھ کر اس کا رنگ پھیکا پڑ گیا۔ اس وقت یہاں کیا کر رہا تھا؟ کیسی ہو ڈارلنگ؟ تنزیہ مسکراہٹ چہرے پر سجائے پینٹ کی جیبوں میں ہاتھ پھنسائے اس سے چند قدم کی دوری پر گروفر سے کھڑا تھا۔ آپ اس وقت یہاں کیا کر رہے ہیں حاشر؟ آپ پلیز جائیں یہاں سے، راجہ بگڑ نہیں ہے، ہچکچا کر کہتی نامحسوس انداز میں قدم پیچھے کر کے۔ اوہ، راجہ کر نہیں ہے؟ واہ بھئی، بڑی عزت دی جا رہی ہے گلی کے ٹٹ پنچی کو۔ اس کے کہنے پر وہ ناگواری سے چہرہ موڑ گئی۔ مائنڈ یور لینگویج حاشر، شوہر ہے میرے وہ، مجھے بالکل اچھا نہیں لگے گا اگر کوئی میرے شوہر کے متعلق برے الفاظ استعمال کرے۔ آپ پلیز اس وقت چلے جائیں جہاں سے راجہ کی موجودگی میں آئیے گا۔ حاشر تو حیرت سے اس کے بدلے ہوئے روپ کو دیکھ رہا تھا۔ بہت زیادہ زبان چل رہی ہے تمہاری، ہاں؟ واپس تو میرے پاس ہی آنا ہے تمہیں۔ اس کی بات پر وہ سر چٹک گئی۔ اچھا یہ بتاؤ کام کہاں تک پہنچا؟ وہ اب کام کی بات کی طرف آیا۔ کون سا کام؟ اس کی آنکھوں میں الجھن تھی۔ وہی کام جس کے لیے اس موالی سے شادی کی ہے، اور کون سا کام؟ اتنے دن گزر گئے، ابھی تک کوئی گڈ نیوز نہیں ملی کیا؟ دیکھنے میں تو اچھا خاصا ہٹا کٹا ہے وہ موالی۔ اس کی گھٹیا بات سنتے نوریا کا چہرہ غصے اور ضبط سے سرخ پڑ گیا۔ آپ ابھی اور اسی وقت نکل جائیں یہاں سے، راجہ بس آنے ہی والے ہیں، مجھے کال کر کے بتا چکے ہیں کچھ دیر پہلے کہ میں بس پہنچ رہا ہوں۔ وہ بہت ضبط کرتے جھوٹ بول گئی۔ اسے حاشر کا یوں راجہ کی غیر موجودگی میں آنا بالکل بھی مناسب نہیں لگا تھا۔ میں ویسے بھی جا رہا ہوں بس، پر جلد از جلد مجھے یہ خوشخبری چاہیے، اب سمجھی؟ وہ ہرگز اس بدتمیز گنڈے کے منہ لگ کر اپنا منہ نہیں تروانا چاہتا تھا، اس لیے اپنے خوف کو ظاہر کیے بغیر اس پر چڑھائی کرتا وہاں سے نکلنے لگا۔ راجہ غیر موجودگی کو یقینی بنا کر آیا تھا تو دیوار فلانگ کر تھا، پر اب واپس دروازے سے جا رہا تھا۔ اس کے باہر نکلتے ہی نوریا نے تیزی سے دروازہ بند کیا اور کمرے میں جا کر دروازہ اندر سے لاک کر لیا۔ وہ اب بیڈ پر بیٹھی آنسو بہا رہی تھی۔ اسے حاشر سے بالکل بھی ایسی امید نہیں تھی۔ کتنی بدتمیزی کر کے گیا تھا وہ آج۔ وہ یوں ہی آنسو بہانے میں مگن تھی جب کمرے کا دروازہ کھلا تھا۔ اب کہ وہ جانتی تھی کون ہوگا، اس لیے نظر اٹھا کر بھی نہ دیکھا۔ اس کی خوشبو ہی اس کی آمد کا پتہ بتا دیتی تھی۔ وہ کمرے میں داخل ہوا تو سامنے نظر آتے منظر کو دیکھ کر تھٹک گیا۔ جہاں وہ دشمنی جہاں آنسو بہاتی جا رہی تھی، وہ اپنی حالت کی پرواہ کیے بغیر تیزی سے اس کی طرف لپکا۔ میری جان! اس کی میٹھی پکار کانوں میں پڑی تو نوریا کا دل کیا باغ کر اس کی پناہوں میں خود کو چھپا لے، پر خود پر ضبط کرتی بیٹھی رہی۔ وہ آ کر اس کے سامنے بیٹھتا، اس کا چہرہ دونوں ہاتھوں میں تھام گیا۔ کیا ہوا میری رانی کی آنکھوں میں یہ آنسو کیوں؟ وہ بے قراری سے پوچھ رہا تھا۔ کچھ نہیں، بس میرا دل کر رہا تھا، وہ تھوڑا سا کچمچا کر بولی۔ رونے کا دل بھی کرتا ہے کیا؟ لہجے میں حیرت واضح تھی۔ جی کرتا ہے رونے کا دل، ہم لڑکیوں کا کرتا ہے، کیونکہ ہمارا دل نازک ہوتا ہے۔ آپ مرد کیا جانے کہ دل کی باتیں، کیونکہ آپ کے سینے میں نازک دل کی جگہ سخت پتھر فٹ ہوا ہوتا ہے۔ وہ خفقے سے بولتے اسے حیران کر رہی تھی۔ پر بیگم، وجہ تو پتہ چلے کہ سخت پتھر دل والے انسان نے ایسا کون سا جرم سرزد کر دیا ہے کہ نازک دل والی حسینہ آنسو بہانے پر مجبور ہو گئی؟ وہ محبت سے پوچھتا اس کے گلے گال اپنے ہاتھوں سے صاف کرنے لگا۔ رہنے دے بس، آپ کو بتانے سے کیا فائدہ ہونا، غلطی میری ہی نکلنی ہے۔ وہ اس کے ہاتھ اپنے چہرے سے ہٹانے لگی، پر راجہ کی گرفت مزید مضبوط ہو گئی۔ نہیں بھائی، میں تو اپنی زندگی میں یہی سیکھا ہے کہ غلطی ہمیشہ مرد کی ہوتی ہے، نازک دل عورت بلا کہاں کوئی غلطی کر سکتی ہے۔ خاص طور پر بیوی نامی ہستی تو کبھی غلط ہو ہی نہیں سکتی، سارا قصور شوہر نامی مخلوق کا ہی ہوتا ہے۔ اب کس کی آنکھوں میں شرارت چمک رہی تھی، پر نوریا اس کی باتوں کو سنجیدہ لیتی اس بات میں سر ہلانے لگی۔ اسے دیکھ کر راجہ نے اپنی مسکراہٹ پر قابو پانا مشکل لگنے لگا، پر ظاہر کروا کے اسے مزید ناراض نہیں کرنا چاہتا تھا، اس لیے اپنی مسکراہٹ کا گلا گھونٹ گیا، اس کونی سے پکڑ کر اپنی طرف کھینچ گیا۔ میں جانتا ہوں کہ میری جان میرے لیے ٹانے پر رو رہی ہے۔ اس کے سر کے پیچھے ہاتھ رکھ کر اس کا سر اپنے سینے سے ٹکا گیا۔ اگر اپنا کارنامہ جانتے ہیں تو مجھ سے پوچھ کیوں رہے ہیں پھر؟
اس کے انداز میں خفگی سمٹ آئی۔ اچھا نا میری جان، کام سے گیا تھا، آئندہ کبھی اتنی دیر تک گھر سے باہر نہیں رہوں گا رات میں، اب تو معاف کر دے میری رانی۔ اس کے یوں منانے پر نوریا کی پیٹ میں تتلیاں اڑنے لگیں۔ کتنا اشوتا دل فریب احساس تھا کہ کوئی اسے منا رہا تھا۔ حاشر اس کام کو فضول سمجھتا تھا اور اس کے بقول اس کے پاس ان بچوں والے چونچلوں کے لیے وقت نہیں تھا فضول۔ اس کی خاموشی پر راجا نے اس کے گرد باہوں کا گھیرا تنگ کرتے اسے اپنی طرف متوجہ کیا۔ ٹھیک ہے، پر یہ پہلی اور آخری دفعہ تھا، آئندہ آپ کی یہ غلطی معاف نہیں کی جائے گی، سمجھے آپ؟ اس کے رعب سے پوچھنے پر وہ آنکھوں میں شرارت لیے معصوم بچوں کی طرح ہاں میں سر ہلا گیا، جبکہ اس کی ایسی شکل دیکھ کر نوریا مشکل سے ہی اپنی ہنسی پر کنٹرول کر سکی تھی۔ پیچھے ہٹے، اب سونا ہے مجھے، کافی رات ہو چکی ہے، آپ بھی سو جائیں۔ اب اس کے سینے پر ہاتھ رکھتی اسے پیچھے ہٹنے کا بولنے لگی، کیونکہ اس کی قربت نوریا کی جان نکال رہی تھی۔ سونے کو بول جاؤ میری رانی، اتنی سرد رات ہو اور حق حلال کا محبوب پاس ہو تو کون کافر سونے کے بارے میں سوچے گا؟ کانوں میں پڑتی اس کی شدید سرگوشی نوریا کے رونگٹے کھڑے کر گئی۔ اس سے پہلے کہ وہ کوئی جواب دیتی راجا کا فون بجنے لگا۔ موقع پاتے ہی نوریا اس کی گرفت سے نکل کر بیڈ کی طرف بھاگی۔ اس کی پھرتی حیرت سے دیکھتا وہ موبائل کی طرف متوجہ ہوا اور پھر اس کا خیال کرتے موبائل لے کر کمرے سے باہر نکل گیا۔ کال ختم کرنے کے بعد وہ کمرے میں واپس آیا تو اسے کمبل میں دب کے سوتے ہوئے پایا۔ اس کے نزدیک ہو کر غور سے دیکھنے لگا تو معلوم ہوا کہ وہ سچ میں سو رہی ہے۔ اس کی چلاکی پر وہ اسے غور کر رہ گیا، پھر گہرا سانس بھرتے لائٹ بند کرتا خود بھی کمبل میں گھس کر اسے نرمی سے اپنی طرف کھینچ کر اس کے ساتھ اپنے سینے پر رکھتا اسے خود میں بیٹھ گیا۔ نازک بدن کا احساس جذبات کو بیدار کر رہا تھا۔ اف راجا، کیا زندگی ہے تیری، شادی شدہ ہو کر بھی گنوارا۔ وہ خود پر افسوس کرنے کے بعد اپنی آنکھیں سختی سے بند کیے سونے کی ناکام سی کوشش کرنے لگا۔ یوں ہی وقت گزرتے مومل افریدی کی شادی کا دن بھی آ پہنچا تھا۔ کرمش کی طبیعت سنبھلتے ہی مومل کی شادی اور رسم کا ولیمہ فکس کر دیا گیا تھا۔ سنہری روسی لباس میں سر تا پیر سجی وہ بیڈ پر بیٹھ کر اپنے حنائی ہاتھوں کی لکیروں کو گھوڑنے میں گم تھی۔ وہ جو کہتا تھا کہ تمہاری شادی فرانس سے نہیں ہونے دوں گا، بہت مزے سے اس کی شادی کی تیاریاں کر رہا تھا۔ اس نے بہت سال باسم کی بے رخی برداشت کی تھی، پر اب اس سے بچھڑنے کی تکلیف حد سے سوا تھی۔ آج وہ کسی اور کے نام ہو جاتی تو باسم افریدی کی سوچ، اس کا خیال بھی مومل افریدی پر حرام ہو جاتا۔ وہ کسی کے نکاح میں رہ کر کسی اور کی ذات کو دل و دماغ کی زینت نہیں بنا سکتی تھی، پر اس کے لیے سب سے زیادہ تکلیف دہ مناہل سے بچھڑنا تھا۔ وہ اس کے بغیر کیسے رہے گی اور مناہل بھی اس کے بغیر کیسے رہے گی؟ یہ سوچتے آنسو اس کی آنکھ سے بہتا بے مول ہوتا چلا گیا۔ ماما، میٹھی سی آواز پر مومل نے دروازے کی طرف دیکھا تو سامنے اس کی چھوٹی سی شہزادی کھڑی تھی۔ سفید گیردار پاؤں تک لمبی فراک پہنے اور کندھے تک آتے نیم کنگریالے بالوں پر تاج لگائے وہ سچ میں شہزادی ہی لگ رہی تھی۔ آ جاؤ میری جان، وہ دھیرے سے مسکراتی اس کی طرف ہاتھ بڑھا گئی تو مناہل بھاگتے ہوئے اس کے حصار میں سما گئی۔ مما، یو لک ویری بیوٹیفل، مما آپ بہت پیاری لگ رہی ہیں۔ اپنی توتلی زبان میں اس کی تعریف کرتی وہ مومل کو اتنی پیاری لگی کہ وہ بے ساختہ اس کی گالوں پر اپنے لب رکھ گئی۔ مما کی جان، آپ مما سے بھی زیادہ پیاری لگ رہی ہیں۔ اس کی بات پر مناہل اپنے خرگوش والے دانت دکھا کر ہنسنے لگی۔ مناہل باری گمبھیر آواز کے کانوں سے ٹکرائی تو وہ تیزی سے اپنی بھیگی آنکھیں صاف کر گئی۔ یس پاپا، مناہل کا جواب سنتے وہ مضبوط قدم اٹھاتا ہے کمرے میں داخل ہوگا، بالکل اس کے سامنے آ کھڑا ہوگا۔ جان، دادو بلا رہی ہیں آپ کو، جاؤ شاباش، دادو کی بات سنو جا کر، وہ نرمی سے اس کے بال سے ہلاتا ہوا بولا۔ اوکے پاپا، وہ باسم کو جواب دے کر مومل کی طرف پلٹی اور اس کا ہاتھ چوم کر تیزی سے باہر بھاگ گئی۔ اس کی موجودگی اور گہری نظریں خود پر محسوس کر کے مومل کے سینے میں ساکت پڑا دل پھر سے شور مچانے لگا۔ کیسی ہو؟ اس کے سوال پر مومل نے آنکھیں اٹھا کے اس کی آنکھوں میں دیکھا۔ اس کی آنکھیں باسم افریدی کی آنکھوں سے چٹک رہیں۔ بہت خوش، ہونٹوں کو مسکراہٹ میں ڈال کر ایک ادا سے بولی۔ ہاں وہ تو نظر آ رہا ہے، تمہیں بتانے کی ضرورت نہیں۔ اس کی طنزیہ بات پر وہ پھر سے اس کی جانب دیکھنے لگی جو مسکرا کر اس کی جانب ہی دیکھ رہا تھا۔ خیر، بربادی مبارک۔ اوپس، میرے کہنے کا مطلب ہے کہ شادی مبارک۔ اس کے کان کے نزدیک ٹکتا اس کی سماعت میں زہر انڈیلنے لگا۔ اس کی بات پر مومل کا رنگ فک ہوگا۔ اس سے پہلے کہ وہ کوئی جواب دے پاتی فریا افریدی کمرے میں داخل ہوئی۔ باسم بیٹا، بارات آ گئی، جلدی سے آ جاؤ، آپ اب ارسم اکیلے مہمانوں کو اٹینڈ نہیں کر سکتا۔ ان کی بات پر وہ سر ہلا گیا۔ جی چھوٹی امی، میں دیکھتا ہوں، وہ مسکرا کر کہتا کمرے سے باہر نکل کر، جبکہ مومل افریدی کا دل پھر سے طریقے میں ڈوب گیا۔ وہ پریشان سی شیشے کے آگے بیٹھی تھی۔ دروازہ کھلنے اور بند ہونے کی آواز پر اس نے پلٹ کر جلدی سے دروازے کی طرف دیکھا جہاں سے وہ اندر داخل ہوا تھا۔ بلیک ٹیکسٹو پہنے، بال جلسی سیٹ کیے،
दाएं हाथ में रोलेक्स की घड़ी बांध रहा था। इसे बहुत प्यारा लगा। हस्बैंड, इसकी मीठी पुकार अरसम के कानों में पड़ी, पर वो जान कर अनजान बन गया। सुने, इसकी रहन सी आवाज़ पर वो मजीद बेपरवाही का ड्रामा ना कर सका। जी सुनाए। ये देखिए, सापी ने मुझे क्या बना दी। मैं अजीब सी लग रही हूँ। मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरी गर्दन भी अकड़ गई है और मुझ पर किसी ने बहुत ज़्यादा वजन डाल दिया है। इसकी रहन से जंजलाई आवाज़ पर इसने बेसाख्ता नजरें उठाकर इसकी तरफ देखा और फिर कुछ कहे और देखने के काबिल ना रहा। वो बिला की हंसी थी, इसको हर दर्जा मासूमियत और कम उम्री से मजीद दिलकश बनाती थी। वो सादगी में भी अरसम अफरीदी को घंटों खुद को तकने पर मजबूर कर दिया करती थी, और अब यूं कील कांटों से लेस होकर अरसम अफरीदी के दिल पर क़यामत ही तो डा रही थी। हल्के गुलाबी रंग के घेरदार शरारे और बाड़ी काम वाली लंबी कुर्ती पर इसी रंग का जालीदार दुपट्टा बहुत नफासत से सर पर टिकाया गया था। सुनहरी बालों को ब्लू ट्राई करके दाएं कंधे पर आगे रखा गया था। बारी नगीने चूरा डायमंड नेकलेस किसी असदेह की तरह गर्दन से लिपटा हुआ था, जबकि इसे मैच करते झुमके कानों की जीनत बने हुए थे। घोड़े चिड़े हाथों पर हिना अजब बहार दिखला रही थी। वो शरारा हाथों से थाम कर अपनी जगह से उठी। हाथों में पड़ी चूड़ियाँ बाज उठी, जिनका मदर सास अरसम अफरीदी के स्मात में रस घोल गया। जिसके सरापे से नजरें सिरकती हुई इसके चाँद से चेहरे पर गईं तो अरसम अफरीदी का दिल डोलने लगा। सुनहरी आंखों को गुलाबी और सुनहरी रंग से ही सजाया गया था। खमदार पलके मस्खारे से बोझल थी, जबकि गुलाबी गालों को मजीद गुलाबी कर दिया गया था। तीखी नाक हर किस्म के जेवर से पाक थी। नजरें सिरकती हुई मजीद कुछ नीचे गई तो तेज़ गुलाबी रंग से सजे मसलसल हिलते नाजुक होंठ अरसम अफरीदी के गले में कांटे उगा गए। सरता पैर छोला बनी अरसम अफरीदी के जज्बात को दहका रही थी। हस्बैंड, मैं कब से कुछ कह रही हूँ आपको, आप जवाब क्यों नहीं दे रहे? उसके यूँ अचानक म्यूट हो जाने और अपनी बातों का जवाब ना पाते हुए 2 कदम आगे बढ़ाकर इसका बाजू हिलाने लगी। हाँ, क्या कह रही थी आप? होश में आता खुश्क पड़ते लबों पर जुबान फेर गया। हाँ, सदमे से अरमश का मुंह खुल गया। मैं कब से बोले जा रही हूँ और आप अब घंटे बाद पूछ रहे हैं मैं क्या कह रही थी। इसके बाद पर अरसम शर्मिंदा होकर इसके सदमे से चूर चेहरे की तरफ देखने लगा। सॉरी मेरी जान, मैं कुछ और सोच रहा था। अब बताएं आप क्या कह रही थी? मैं हमा तनगोश हूँ। वह सीने पर हाथ रखकर आजिज़ी से इसके आगे थोड़ा झुकता हुआ बोला। हमा तनगोश? पर आप तो अरसम है ना? इसकी बात पाप और नासमझी से इसकी तरफ देखने लगा। आपने अभी खुद तो कहा कि मैं हमा तनगोश हूँ, जबकि आपका नाम तो अरसम है। वह समझदारी से इसे बताने लगी, जबकि अपनी बीवी की समझदारी पर अरसम अफरीदी अश अश कर उठा। वाह भाई, आप तो बहुत सही ना सॉफ्टी। इसके तंज की तारीफ समझती वो खुशी से हाँ में सर हिलाने लगी, जबकि अरसम मुस्कुराहट छुपाना मुश्किल हो गया। हाँ, मेरे अल्लाह की तरफ से एक खूबसूरत इनाम है, इसका शुक्र मैं ज़िंदगी भर अदा नहीं कर सकता। वो बेसाख्ता झुककर इसके माथे पर मोहब्बत और अकीदत के फूल खिला गया। अब चलें, बाहिर साहब हमारा इंतज़ार कर रहे हैं। वो इसका नाजुक हाथ अपने मजबूत हाथ में थाम कर बाहर को चल दिया। पर ये सब बहुत भारी है, मैं गिर जाऊंगी। अपने लिबास की तरफ इशारा करती हुई बोली। मैं हूं ना। अरसम अफरीदी अरमश अफरीदी को ज़िंदगी के किसी भी मोड़ पर गिरने नहीं देगा। अगर कभी किसी मोड़ पर अरमश अफरीदी लड़खड़ाई तो अरसम अफरीदी फ़ौरन इसे थाम कर खुद से नज़दीक तर कर लेगा। वो दूसरे हाथ से इसका गाल नरमी से सिलाकर इसकी आंखों में देखते इसे हसीन जज्बे में जकड़ रहा था। मुस्कुराती हुई इस बात में सर हिला गई तो इसे एहतियात से अपने साथ लिए बाहर की तरफ बढ़ गया। राजा सेहन में तख्त पर लेटा किचन की खिड़की से नजर आती अपनी रानी को देख रहा था, जो आटा गूंदने की नाकाम सी कोशिश कर रही थी। 2 दिन राजा ने इसे आटा गूंदना सिखाया था इसकी जिद पर, और आज राजा को ज़बरदस्ती किचन से बाहर भेजकर वो आटे के साथ जोर आजमाई करने में मगन थे। कच्चे पीले रंग का हल्के से काम वाला जोड़ा पहने जामनी दुपट्टा कमर के गिर्द कसे वो बहुत ध्यान से आटा गूंदने में लगी हुई थी। चोटी में बंधे बालों की कोई आवारा लिट इसको आरज़ू को छूती थी। वो आटा लगे उंगलियों से ही इसे पीछे कर देती, जिसकी वजह से इसके बालों और गालों पर भी आटा लग चुका था, पर परवाह किसे थी। हाय मेरी रानी। राजा की पुकार पर वो चूम कर खिड़की से बाहर देखने लगी। फिर इसका इशारा समझती हाथ आटे से निकाल कर बाहर आ गई। जी, वो जवाब देती इसके नज़दीक आ खड़ी। बहुत प्यास लगी है यार, पानी पिला दे। वो अपनी ज़ुबान लहू पर फेरता हुआ बोला तो उस बात में सर हिलाती वापस किचन की तरफ चल दी। इसे देखता वो मुस्कुरा कर आंखें बंद गया। राजा, ये ले पानी। इसके मुंह से अपना नाम सुनते राजा का दिल फिर से बेईमान होने लगा, पर वो खुद पर काबू पा गया। आंखें खोलकर इसकी तरफ देखते ही राजा को सदमा ही तो लग गया, जहाँ वो आटे से लिथरे हाथों से गिलास पकड़े खड़ी थी। इसकी नज़रों का मरकज़ अपने हाथों को देखकर नूरिया शर्म और खिफ्त से जुबान दांतों तले दबा गई। सॉरी कहने के साथ ही वो तेज़ी से किचन की तरफ मुड़ गई।
2 منٹ بعد واپس آئے، دولہے ہوئے صاحب ہاتھوں میں ٹرے تھام رکھی تھی جس پر بڑا شیشے کا گلاس پانی سے لبریز تھا۔ راجا گلاس تھام کر 2 گھونٹ پانی پی کر گلاس ٹرے میں واپس رکھ کر لیٹ گیا۔ وہ مڑ کر کچن میں جانے لگی تو اس کی کلائی اپنے ہاتھوں میں جکڑ گیا۔ اس کے سخت ہاتھوں کا لمس اپنی کلائی پر محسوس کرتی وہ دک سے رہ گئی۔ اس کا لمس ہر بار اس کے نازک وجود میں پھرتیاں دہرا دیتا تھا۔ وہ دھیرے سے پلٹی اور آنکھیں ذرا سی اٹھا کر راجا کی طرف دیکھا تو وہ جان لٹاتی نظروں سے اسے تکنے میں مصروف تھا۔ اس کی روح میں اترتی نظروں کی تپش سے لرزتی پلکیں آرس پر جھکا گئی۔ مجھے آٹا گوندنا ہے، وہ اس کی گریٹ سے اپنی کلائی چھڑاتے ہوئے بولے۔ گوند لینا، پر پہلے شوہر کی طرف تو دھیان کر لو، شوہر بیمار پڑا ہے، تمہیں کاموں سے ہی فرصت نہیں۔ اس کی بات سنتی اور لہجے میں نظر آتی خفگی دیکھ کر نوریا ساری شرم و حیا بلائے طاق رکھے تیزی سے اس کے نزدیک در آگے۔ دوسرے ہاتھ میں موجود ٹرے زمین پر رکھ کر وہ ہاتھ راجا کے ماتھے پر رکھ کے اس کا بخار چیک کرنے لگی۔ بخار تو نہیں لگ رہا، کیا محسوس کر رہے ہیں آپ؟ کہاں درد ہو رہا ہے؟ اس کی خود کی پریشانی دیکھ کر راجا کی آنکھیں چمک اٹھیں۔ میں نے کب کہا کہ مجھے بخار ہے؟ میرا سر بہت درد کر رہا ہے، وہ کہہ کر ایک ہاتھ سے اپنی پیشانی مسلنے لگا۔ ایسا کرتی ہوں، پیناڈول دے دیتی ہوں آپ کو، اس سے سر درد کا آرام آ جائے گا۔ اس کی پریشانی سے کہنے پر وہ نفی میں سر ہلا گیا۔ نہیں، مجھے کوئی دوائی نہیں کھانی، بس میرا سر دبا دو، میں ٹھیک ہو جاؤں گا۔ وہ اس کا ٹھنڈا ہاتھ اپنی پیشانی پر رکھ گیا تو وہ اس کی بات پر عمل کرنے کے لیے اس کے سرہانے بیٹھ گئی۔ اس کی پیشانی پر جمے ہاتھ کو حرکت دیتی اس کا سر دبانے لگی۔ تھوڑی دیر گزرنے کے بعد وہ اب ہلکا ہلکا کرانے لگا اور اپنا سر اس کی گود میں رکھ گیا۔ وہ شرم کیا محسوس کرتی، الٹا اس کی حالت پر حواس باختہ ہو گئی۔ راجا، زیادہ درد ہے کیا؟ اٹھے، ہم ڈاکٹر کے پاس چلتے ہیں۔ اسی کرانے پر وہ جھک کر دھیرے سے اس کی پیشانی پر لب رکھ کر بولی۔ اس کے لمس کی مسیحائی وہ روح تک اترتی محسوس کرتا، رخ موڑ کر اپنا چہرہ اس کے پہلو میں چھپاتا اس کے گرد بازو بیٹھ گیا۔ اس کی حرکت سے نوریا کے بدن میں پھرتی سی دوڑ گئی۔ اس کی سانسیں سینے میں اٹکنے لگی، پر راجا کی حالت کو ذہن میں رکھتی وہ ضبط کرتی بیٹھی اس کا سر دباتی رہی۔ ٹھنڈے ہاتھوں کا لمس بہت سکون بخش تھا جسے محسوس کرتا وہ نیند میں جانے لگا۔ اس کی بھاری ہوتی سانسوں کو محسوس کر کے وہ پھر سے جھک کر اس کی پیشانی پر لب رکھ گئی اور مسکراتی ہوئی اس کا بازو کھول کر اٹھنے لگی تاکہ کھانا بنانے کی کوشش کر سکے۔ ابھی وہ تخت سے نیچے پیر دھرتی سے پہلے ہی اس کی غیر موجودگی محسوس کر کے آنکھیں کھولتا اسے اپنی طرف کھینچ گیا اور اسے صحیح طرح تخت پر لٹاتے خود اس کے سینے پر سر رکھتا، دونوں بازو اس کی کمر کی سختی سے باندھ کر آنکھیں بند کر گیا، جبکہ وہ اچانک افتاد پر دل کی بڑھتی ہوئی دھڑکنیں شمار کرتی رہ گئی۔ مجھے اس وقت سکون چاہیے جو صرف تمہاری قربت میں ہے، بوجھل آواز میں کہتا اس کی خوبصورت آبار پر لب رکھ گیا۔ اس کا ایک ہاتھ تھام کر اپنے بالوں پر رکھ گیا۔ اس کا بھیگا لمس اور گرم سانسیں اپنی گردن پر محسوس کرتی وہ سرخ رنگت تیے کپکپاتا ہوا ہاتھ اس کے گھنے اور لمبے بالوں میں چلانے لگی جو اس وقت پونے کی کیسے آزاد ہے۔ وہ نیند کی وادی میں گم ہوا تو وہ بھی کچھ پرسکون ہوتی آنکھیں بند کر گئی۔ بارات آ چکی تھی۔ کچھ دیر بعد عشاء افریدی اور فریحہ افریدی برائڈل روم میں داخل ہوئی۔ مومل، چلو بیٹا، نکاح کا وقت ہو گیا ہے۔ فریحہ افریدی کے کہنے پر وہ اپنے دل پر پتھر رکھتی اٹھ کھڑی ہوئی اور ان دونوں کے ساتھ اسٹیج کی طرف بڑھ گئی، جہاں اسٹیج کے درمیان میں پھولوں کا پردہ بنا کر دلہا اور دلہن کی الگ الگ جگہ مختص کی گئی تھی۔ معصوم کی نظر جب سامنے سے آتی گھونگھٹ اوڑھے مومل پر پڑی تو وہ اپنا رخ موڑ گیا۔ ماما، مناہل توڑتی ہوئی اس کی طرف آئی، اس کی ٹانگ سے چمٹ گئی۔ وہ اپنی ماں اور بڑی ماں کے ساتھ چلتی ہوئی اپنے لیے مختص کی گئی جگہ پر بیٹھ گئی۔ دل کی تکلیف حد سے سوا تھی۔ نکاح شروع کرے مولوی صاحب، اپنے باپ کی آواز میں یہ کلمات سنتے وہ اپنے دل کو اور مضبوط کرنے لگے اور پاس بیٹھی مناہل کا ہاتھ سختی سے اپنے ہاتھوں میں تھام گئی۔ آج اس کی یک طرفہ محبت کا آخری دن تھا۔ کون جانتا تھا کہ مومل افریدی نے باسم افریدی کا ہجر کس عذاب میں کاٹا تھا، اسے کس طرح رب کے سامنے گر گرا کر مانگا تھا۔ اس نے سنا تھا کہ سچے دل سے مانگی گئی ہر دعا قبولیت کا درجہ رکھتی ہے، پر اس کو دعا کو نہ جانے کیوں پورا نہیں ہونا تھا۔ شاید اسے مانگنے کا صحیح طریقہ ہی نہیں آیا۔ اس نے یہ بھی پڑھا تھا کہ اللہ انسان کی آنکھوں میں ٹھہرے آنسوؤں کے قطرے سے گرنے سے پہلے ہی اس کی دعا قبول کر لیتا ہے، پر اس نے تو باسم افریدی کے ہجر میں ساری رات رو کر بھی اللہ سے اس کی رجوع کی دعائیں مانگی تھی، پھر کیوں نہیں انہیں قبولیت ملی۔ یہ سب سوچتے مومل افریدی کا دل تکلیف سے تڑپ رہا تھا، پر وہ پگلی یہ بھول گئی تھی کہ اللہ کے گھر میں دیر ہے پر اندھیر نہیں، کبھی وہ لے کر آزماتا ہے تو کبھی دے کر۔ رکے مولوی صاحب، اتنی جلدی کس بات کی ہے؟ نسوانی آواز پر حال میں ایک دم خاموشی چھا گئی۔ تقریب میں موجود جہاں ہر شخص تجسس لیے آنے والی لڑکی کو دیکھ رہا تھا، وہیں اس لڑکی کی آمد افریدی والوں کو ناگوار گزری تھی۔ اس سے پہلے کہ کوئی اور کچھ بولتا وہ خود ہی بول اٹھی۔ دلہن کے والد صاحب سامنے آئے۔ ان کے آگے بڑھنے پر وہ خود بھی 2 قدم آگے بڑھی۔ انکل، میں فرحان کی یونیورسٹی کی دوست تھی، اس سے پیار کرتی تھی۔ اس نے کہا جی بھی مجھ سے بہت محبت کرتا ہے۔ ہم دونوں نے شادی کا پلان بنایا۔ ایک دن فرحان نے مجھے اکیلے میں ملنے میں بلایا۔
اس کی محبت مندی ہو کر میں بھی ماں باپ کی عزت کی پرواہ کیے بغیر اس سے ملنے پہنچ گئی۔ اس نے ریلیشن بنانے کے لیے مجھے فورس کیا اور جو نہ مانی تو زبردستی کرنے لگا۔ میں بہت مشکل سے اپنی عزت بچا کر وہاں سے بھاگی۔ ہم لڑکیاں جب ماں باپ کی زندگی بھر کی محبت بھول کر چند دن کے آئے لڑکے کو ترجیح دے کر ماں باپ کی عزت رولتی ہیں، ہمارے پلے کچھ بھی نہیں بچتا۔ ہم نہ جانے کس طرح سوچ لیتی ہیں کہ جو آسائشی ہمیں دینے میں ہمارے والدین ہمیں زندگی کے 20-25 سال لگے، وہ ایک غیر آدمی ایک دن میں ہمیں دے دے گا۔ جو اولاد ماں باپ کی عزت رولتی ہے اس کے پلے پھر کچھ نہیں بچتا، نہ عزت، نہ مان، نہ وقار اور نہ ہے سکون، جیسا میں بھگت چکی ہوں۔ اور کہتی چہرہ ہاتھوں میں چھپا کر رو دی تو ارسلہ افریدی نے اس کے سر پر ہاتھ رکھ کر حوصلہ دیا۔ مجھے ہمارے کامن فرینڈ سے پتہ چلا کہ فران کی لڑکی سے شادی طے ہو چکی ہے۔ وہ اس کے ساتھ بھی مخلص نہیں، وہ اسے ملنے کے لیے بھی غلط مقصد سے کہیں لے کر گیا، پر اس لڑکی کی جلدی میں کہیں جانا پڑا اور وہ اس کے کہنے پر بھی نہ رکی۔ میں بہت مشکل سے پتہ کر کے جہاں تک پہنچی ہوں۔ اس کی بات مکمل ہوتے ہی باسم تیج سے فران کی طرف لپکا اور اس پر چڑھ دوڑا اور اسے لاتوں اور مکوں سے بے حال کر دیا۔ اسے دیکھتا ارسلم بھی اس کی طرف جھپٹا۔ ارسلہ افریدی پہلے ہی پولیس کو کال کر چکے تھے۔ پولیس کے آتے ہی ارسلہ افریدی نے بہت مشکل سے انہیں ہلاک کیا۔ چھوڑیں پاپا، اس خبیث کو زندہ نہیں چھوڑوں گا میں آج۔ اس نے مومل کے متعلق ایسا سوچا بھی کیسے؟ باسم افریدی اس کا وہ حال کرے گا کہ گلی کے کتے بھی اس کی حالت سے خوفزدہ ہوں گے۔ وہ بچھڑا ہوا شیر بنا ہوا تھا۔ فران کو پولیس لے گئی تو باراتی واپس جانے لگے۔ ماحول تھوڑا شانت ہوا تو ارسلہ افریدی نے بیٹے کو کھانا لگانے کا کہا۔ لوگ سب کچھ بولتے کھانے میں گم ہو گئے۔ وہ بے یقین سے بیٹھی تھی، اتنے کم وقت میں کیا سے کیا ہو گیا تھا۔ چند پل اس کی زندگی کا رخ پلٹ چکے تھے۔ باسم افریدی کوٹ سے نادیدہ سلوٹیں جار کر مرکزی کرسی پر جا بیٹھا۔ چلے مولوی صاحب نکاح شروع کریں۔ اس کی بھاری آواز نے افریدی ولا کے تمام افراد پر سختہ طاری کر دیا۔ باسم ہوش میں ہو؟ وہ اسے ایسے دیکھنے لگے جیسے اس کے دماغ کی حالت پر شبہ ہو۔ میں بالکل ہوش میں پاپا، بیٹھیں اور اپنے بیٹے کا نکاح انجوائے کریں۔ میں آپ کو صاف اور واضح الفاظ میں بتاتا ہوں کہ باسم افریدی ابھی اسی وقت مومل افریدی سے نکاح کا خواہاں ہے۔ اگر کسی کو اعتراض ہے تو وہ میرے سامنے آئے۔ اس کے مضبوط لہجے پر سب خاموش تھے۔ وہ اٹھ کر چلتا ہوا ارسلہ افریدی اور فریحہ افریدی کے سامنے سر جھکائے کھڑا ہو گیا۔ چاچو اور چھوٹی امی، کیا آپ دونوں بخوشی مجھے اپنی فرزندی میں قبول کرنے کو تیار ہیں؟ اس کے جومان دے کر پوچھنے سے فریحہ افریدی خوشی سے نہ مانگے لیے اس کے سر پر ہاتھ رکھی کہ ان کی برسوں کی خواہش بر آ رہی تھی اور ارسلہ افریدی اسے اپنے سینے سے لگا کے اس کا کندھا تھا دبا کے اسے اپنا جواب مل چکا تھا۔ افریدی ولا کو ہر فرد بے پناہ خوش اور رضامند تھا اس فیصلے سے، پر جس کی مرضی مطلوب تھی اس سے تو کسی نے اس کی رائے ہی نہ لی تھی۔ پر مجھے قبول نہیں۔ اس کی آواز پر سب نے بے ساختہ اس کی طرف دیکھا جو اپنا لہنگا دونوں ہاتھوں کی چٹکیوں میں تھامے اپنی جگہ سے کھڑی ہو چکی تھی۔ میں اس رشتے پر 1% بھی رضامند نہیں اور نہ ہی ایسا کوئی رشتہ مجھے قبول ہے۔ وہ بلند آواز اور ٹھہرے ہوئے لہجے میں اپنا فیصلہ سناتی کسی ریاست کی شہزادی کی طرح ہی تملوم ہو رہی تھی۔ افریدی ولا کا ہر فرد اس سکتے میں تھا جبکہ اپنا فیصلہ سنا کر واپسی کے لیے مڑ گئی۔ ابھی اس نے ایک قدم ہی بڑھایا تھا کہ باسم افریدی لمبے لمبے ڈگ بڑھتا اس کے سر پر پہنچتا اسے کونی سے پکڑ کر جھٹکا دے کر گم آ گیا۔ وہ اچانک اس کی پھرتی بڑے کارنامے پر سنبھل نہ سکی اور اس کے سینے سے ٹکرا گئی۔ آہ! اس کی بچھانی اس کے مضبوط سینے سے ٹکرائی تو مومل کی منہ سے سسکی نکل گئی۔ دونوں آنکھیں سختی سے میچے، سرخ لب باہم پہ بست کیے دونوں مٹھیوں میں باسم افریدی کا کوٹ دبوچ اس کی حصار میں کھڑی تھی۔ چلو میرے ساتھ۔ اس کے دونوں ہاتھوں سے کوٹ چھڑوا کر اسے بازو سے تھام کر اپنے ساتھ گھسیٹنے لگا۔ چھوڑے مجھے، کہیں نہیں جانا آپ کے ساتھ۔ آپ کو سمجھ نہیں آ رہی، چھوڑے مجھے۔ اس کی گرفت سے اپنا بازو چھڑوانے کی بھرپور کوشش کر رہی تھی، پر باسم افریدی کے حصار سے نکلنا آسان تو نہ تھا۔ مجھے تم سے صرف ایک بات کرنی اور ہر حال میں کرنی، اس کے بعد تمہیں چھوڑ دوں گا۔ اس کی بات پولا بیچ گئی۔ آخری الفاظ نامعلوم اذیت سے دو چار کر کے تھے۔ باسم افریدی تم میرے تھے ہی کب جو کہ اب مجھے چھوڑ دو گے؟ وہ دکھ سے سوچ کر رہ گئی۔ افریدی ولا کی کسی فرد نے روکنے کی کوشش نہ کی تھی کیونکہ جانتے تھے کہ باسم افریدی سب ٹھیک کر دے گا۔ اسی لیے ڈریسنگ روم میں آیا اور اپنے پیچھے دروازہ بند کر اس کا بازو اپنی گرفت سے زد کر دیا۔ جو بھی بات کرنی ہے جلدی کریں، مجھے واپس جانا ہے۔ وہ چہرہ موڑ کر سنجیدگی سے بولی۔ چلی جانا، ضرور چلی جانا۔ تمہیں عمر بھر سامنے بٹھا کر تمہیں تکتے رہنے کا ارادہ بھی نہیں ہے میرا۔ اس کے بعد مومل افریدی کے سینے میں موجود گوشت کے لوتھڑے پر بہت بری طرح چبھی تھی۔ مجھے ایسا کوئی گھٹیا شوق لاحق بھی نہیں۔ دل پر قابو پاتی اس کے سامنے ہنکار بھر کر رہ گئی۔ دیکھو لڑکی، گھما پھرا کر بات کرنے کا عادی نہیں ہوں میں۔ جو بھی بات کرتا ہوں سینہ ٹھوک کر کرتا ہوں۔ اب بات یہ ہے کہ زندگی گزارنے کے لیے مجھے ایک عدد بیوی اور میری بیٹی کو ایک عدد ماں کی ضرورت ہے۔ کسی نہ کسی کو تو یہ ذمہ داری دینی ہی ہے، تو سوچا تم کیوں نہیں؟ میرے خیال میں تم یہ ذمہ داری آسان طریقے سے نبھا لو گے۔ کیا خیال ہے؟ وہ پیٹ کی جیبوں میں دونوں ہاتھ پھنسائے بے فکر مگر سرد لہجے میں کہتا اس کو دن میں تارے دکھا گیا۔ سمجھ کیا رکھے آپ نے مجھے؟ ہاں، جب چاہا تزلیل کر دی، دھتکار دی اور جب چاہا اپنے فائدے کے لیے استعمال کر لیا۔ چاہتے کیا ہیں آپ؟ اس کی بات پر وہ چٹ کھٹی۔
میں تو چاہتا ہوں تمہیں بتا چکا ہوں، تم پر کوئی زبردستی نہیں، میں نے کہا نا مجھے بیوی اور میری بیٹی کی ماں کی ضرورت ہے، اب ظاہر سی بات ہے تم اگر انکار کرو گے تو میں رک تو نہیں جاؤں گا۔ دنیا میں بہت سی وہ لڑکی ہیں جو ہنسن سے باسم افریدی پر جان دے سکتی ہیں، ان کے لیے جعفر تو سونے میں تولنے والے ہیں۔ باسم افریدی کے لیے وہ اس کی بیٹی کو بہت ہنسی خوشی قبول بھی کریں گے اور سنبھال بھی لیں گی، سمجھی؟ اس کے بعد مومل کو تو سکتا ہی ہو گیا، آخر کیا چیز تھا یہ انسان، میری برات سے ایک چودہ سے شادی کرے، میرے جوتے کو بھی نہیں پرواہ۔ نخوت سے کہتی وہ سر چٹک گئی، البتہ دل زوروں سے تڑک رہا تھا۔ کیا وہ باسم افریدی کے پہلو میں پھر سے کسی اور کو برداشت کر پائے گی؟ پر اس کے سامنے بھی مول نہیں ہونا چاہتی تھی دل کا راز کہہ کر۔ چلو ٹھیک ہے، مجھے لگتا ہے دریا بیسٹ رہے گی شادی کے لیے، اس جیسی سویٹ اور پلائٹ لڑکی مجھے اور میری بیٹی کو اچھے سے سنبھال لے گی، آئی بیٹ۔ اس کی بات پر مومل کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی، کتنا شاطر انسان تھا، اس کی دوست کو اس کے مقابل لانا چاہتا تھا۔ اور ایک بات میں اور کلیئر کر دوں، میری شادی کے بعد تمہارا مناحل سے کوئی تعلق نہیں ہوگا، میں اپنی بیوی اور بیٹی کو لے کر واپس چلا جاؤں گا، ناؤ چوائس از یورس۔ اوہ سوری، تم تو اپنا فیصلہ سنا چکی ہو نا، چلو ریسٹ کرو تم، میں جا کر دریا کے پیرنٹس کو اپروچ کرتا ہوں۔ مزے سے بات پوری کرتا وہ سیٹی کی دھن بجاتا دروازے کی طرف آ رہا جب کہ مومل کا ساتھ چکرانے لگا، دل کی دھڑکن سست پڑ گئی۔ رکیں پلیز، اس سے پہلے کہ وہ دروازے سے باہر قدم رکھتا وہ اسے آواز دے کر روک گئی۔ ناہل اس کی جان تھی، وہ کس طرح اس سے دور رہ سکتی تھی؟ مومل کی جان بستی تھی اس میں، اور تبسم چہرے پر سجائے رخ موڑ کر اس کی طرف دیکھنے لگا، جو نم آنکھیں اور سرخ رنگت لیے نہ جانے ضبط کی کس انتہا پر تھی۔ میں مومل سے دور نہیں رہ سکتی، پلیز میں ناہل کی ماں کا عہدہ سنبھالنے کے لیے تیار ہوں۔ اس کے بعد وہ دو قدم چل کر آگے آیا، اور میری بیوی کا کیا؟ اس کے سوال پر ایک پل کے لیے اس کی سرد آنکھوں میں دیکھتی جرجری لے کر نظریں پھر گئی۔ آپ سے نکاح کے بعد ہی مجھے مومل کی ماما کہلائے جانے کا قانونی لائسنس میسر آئے گا۔ اس کی بات وہ سمجھتے ہوئے سر ہلا گیا۔ چلو سب انتظار کر رہی ہوں گی۔ وہ لہنگا تھام کر اٹھی جبکہ وہ اس پر ایک گہری نظر ڈال کر موبائل نکالتا کسی کو میسج کرنے کے ساتھ ہی سے پیچھے آنے کا اشارہ کرتا باہر گھر والوں کی طرف بڑھ گیا۔ وہ بھی سنوتے دماغ کے ساتھ اس کی تقلید میں باہر کی طرف بڑھ گیا۔ سب گھر والوں کو خوشی کے ساتھ ساتھ حیرت بھی ہو رہی تھی مومل کے یوں آسانی سے مان جانے پر۔ اسٹیج پر بیٹھی تو اسے دریا اپنی طرف آتی دکھائی دی، تو ساری صورتحال سے واقف اب مومل کے اقرار کی وجہ پوچھ رہی تھی۔ مومل پوری بات اسے بتا کے اس کا ذکر خوبصورتی سے گول کر گئی، اور بالاخر 4 سال کا لمبا اور اذیت پر آہجر کاٹنے کے بعد مومل افریدی کو باسم افریدی کا ساتھ میسر آ چکا تھا۔ وہ باسم افریدی کے نام لکھ دی گئی تھی۔ نکاح کے بعد دونوں کپل اسٹیج پر بیٹھے تھے۔ باسم افریدی کے چہرے سے کسی بھی بات کا اندازہ لگانا مشکل ہو رہا تھا، جبکہ مومل کے چہرے پر آسودگی نظر آ رہی تھی۔ وہ پاس بیٹھی مناہل کے چہکنے پر آسودگی سے مسکراتی اس کے سوالوں کے جواب دے رہی تھی۔ دریا ارسم کے اشارے پر اس کی طرف بڑھی، اس نے اب تک ارسم کی بیوی کو نہ دیکھا تھا۔ وہ دل مضبوط کرتی ان دونوں کی طرف بڑھی۔ السلام علیکم، کیسے ہیں آپ؟ دونوں کو مشترکہ سلام کرتی ارسم سے حال دریافت کرنے لگی۔ اللہ کا شکر، آپ کیسی ہیں؟ جی ٹھیک، کہنے کے ساتھ اسے نظر اٹھا کر بہت صبر سے ارمش کی طرف دیکھا۔ اسے یہ ماننے میں کوئی آر محسوس نہیں ہوئی کہ ارسم افریدی ارمش افریدی جیسی لڑکی ہی ڈیزرو کرتا تھا۔ معصومیت اس کے چہرے سے ٹپک رہی تھی اور اسے چھوٹی سی موم کی گڑیا لگ رہی تھی۔ ارمش افریدی، میری بیوی۔ ارسم اسے ارمش کی طرف تکتا دیکھ کر اس کا تعارف کروانے لگا۔ بہت پیاری ہے ماشاءاللہ، اللہ پاک آپ دونوں کو ہمیشہ ساتھ خوش رکھے، آمین۔ اور بہت محبت اور خلوص سے کہتی ارمش کا ہاتھ تھام کر اس کی پشت پر عقیدت سے لب رکھ گئی۔ اور بھلا ارسم افریدی کی محبت کے لیے کس طرح اپنے دل میں نفرت رکھ سکتی تھی؟ ہاں، اس نے ارسم افریدی کی آنکھوں میں وہی جذبات دیکھتے ہوئے دیکھے تھے جو وہ اپنی آنکھوں کے عکس میں دیکھا کرتی تھی۔ اس نے ارسم افریدی کے چہرے پر وہی روشنی پھوٹتی ہوئی دیکھی تھی جو روشنی اس کے اپنے چہرے پر پھوٹتی تھی جب وہ ارسم افریدی جس کے خیال سے روبرو ہوتی تھی۔ ارسم دنگ سا اس کی قدرت کو دیکھ رہا تھا۔ ایک لمحہ پورا ہونے سے پہلے اس کے چہرے سے نظر ہٹا کر ارمش کے چہرے پر چما گیا۔ ہاں، یہ حق صرف اور صرف ارمش کا ہی تھا۔ خود پر مزید ضبط نہ کر پاتے دریا انہیں جلدی سے الوداع کہتی تیزی سے اسٹیج سے اتر گئی۔ اس کے آنکھوں کی نمی اور سرخی سوچتے ارسم افریدی کا دل بوجھل ہو گیا، پر اپنی جان حیات پر نظر پڑتے ہی دل سرشار ہو گیا۔ آپ کو کچھ چاہیے جان؟ ایزی ہے نا؟ اس کا سرد پڑتا ہاتھ اپنے دونوں ہاتھوں میں تھام کر دھیرے دھیرے سے ہلاتا فکر مندی سے پوچھنے لگا۔ اس پر وہ مسکراتی ہوئی اسبات میں سر ہلا گئی۔ یا اللہ، اس کے منہ سے دل سوز پکار نکلی تھی۔ آنسوؤں سے گال تر تھے، آنکھیں پرنم تھیں، آنسو لڑیوں کی صورت بہتے ہی چلے جا رہے تھے۔ اس کی دل سوز پکار پر دوروں دیوار کانپ اٹھے تھے۔ یا اللہ کیوں؟ وہ زمین پر بیٹھی اپنے بال مٹھیوں میں جکڑ گئی۔ یا اللہ، تو جانتا تھا کہ وہ میرا نصیب نہیں، پھر کیوں اس کی الفت میرے دل میں ڈالی؟ کیوں میرا دل اس کی طرف راغب کیا؟ کیوں میری آنکھوں کو اس کے خواب دکھائے؟ اور اللہ تو بے پرواہ ہے، جو چاہے کر سکتا ہے، ہر چیز تیرے ایک کن کی منتظر ہے۔ یا اللہ، میرے دل سے اس انسان کی محبت نوچ لے۔
اگرچہ نہیں ممکن تو میرا دل نوچ لے، مجھے اس شراب کے پیچھے نہیں بھاگنا، مجھے اس شراب کے پیچھے نہیں بھاگنا، مجھے اس شر سے بچا لے، مجھے غاصب بننے سے بچا لے میرے اللہ۔ وہ تڑپ تڑپ کر روتی اپنے خالق سے فریاد کر رہی تھی، یا اللہ مجھے صرف اپنا بنا لے، مجھے شر سے بچا لے۔ سسکتی ہوئی دریا پر نیند کا غلبہ غالب آنے لگا اور نیند کی دیوی نے اسے اپنے پروں میں چھپا کر تھپکی دینی شروع کر دی۔ بے شک یہ اللہ کی رحمت ہی ہے ہم پر کہ جب ہم بہت سا رو لیتے ہیں تو ہمارا ذہن پرسکون ہو جاتا ہے اور نیند کی دیوی ہمیں اپنے گوشت میں سمیٹ لیتی ہے۔ بے شک رحمان تو بہت ہی رحیم ہے۔ جی تو ڈیئر لسنرز، کیسا لگا آپ کو آج کا ایپیسوڈ؟ کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ سٹوری پسند آئے تو ویڈیو کو لائک اینڈ شیئر کر دیں اور ڈیلی ناولز کی نوٹیفیکیشن حاصل کرنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کرنا، بیل آئیکن کو پریس کرنا کائنڈلی نہ بھولیے گا۔ آپ کی محبت کا، آپ کی سپورٹ کا بہت شکریہ۔ ملتے ہیں نیکسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔